कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। अंबर नाग मारिया मौत का जहाज। चोर से मुलाकात। सराय में तीनों बहन भाइयों की तीसरी रात थी। वो सफर की तैयारियों में लगे हुए थे। अंबर ने समुद्री जहाज पर खाने पीने के लिए खुश्क अंगूर और बादाम खरीदकर झूले में बाल लिए थे। नाग ने नया रेशमी लिबास बनवाया था। मारिया ने भी नए नए कपड़े बनवा लिए थे, मगर इन कपड़ों का कोई फायदा नहीं था, इसीलिए कि वो तो किसी को दिखाई ही नहीं देती थी। फिर रंग बिरंग रेशमी कपड़े पहनने का भला फायदा ही क्या था। अंबर और नाग उसे मजाक किया करते थे कि मारिया बहन, जब तुम्हारे पहने हुए कपड़े किसी को नजर नहीं आएंगे तो फिर उन्हें सजा बनाकर पहनने की क्या जरूरत है, बस सीधे सादे कपड़े पहन लिया करो। मारिया कहती, भाइयों, गायब होकर तो मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। जिंदगी का सारा मजा जाता रहा है। काश किसी तरह से मुझ पर से जादू का असर जाता रहे और मैं फिर से एक आम औरत बनकर जिंदा रह सकूं। नाग जवाब में कहता, खुदा को मंजूर हुआ तो जादू का असर एक न एक दिन जरूर टूट जाएगा। वो दिन भी आ जाएगा जब हम तुम्हें अपनी आंखों के सामने देख सकेंगे। 2 रोज बाद उनका जहाज समंदर के सफर पर रवाना होने वाला था। अंबर और नाग को सराय का कोने वाला कमरा मिला था। वहां उन्होंने अपने बिस्तर लगा लिए थे। एक तरफ दीवार के साथ उन्होंने मारिया बहन का बिस्तर भी बिछा दिया था। सराय में किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि अंबर और नाग के साथ एक ऐसी लड़की भी रह रही है जो किसी को दिखाई नहीं देती। जब वो किसी को दिखाई ही नहीं देती तो फिर किसी को खबर भी कैसी हो सकती थी। लेकिन सराय के खाना लाने वाले नौकर को बड़ी हैरानी थी कि अंबर और नाग 3 आदमियों का खाना मंगवाते हैं। एक रोज वो छुप गया और दरवाजे के सुराख में से अंदर जानकर ये मालूम करने की कोशिश करने लगा कि ये लोग तीसरा खाना किसे खिलाते हैं। अंबर ने आदत के मुताबिक एक खाना उठाया और मारिया के सामने रख दिया। मारिया ने बातें करते हुए खाना शुरू कर दिया। नौकर को बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसे कमरे में एक औरत के बातें करने की आवाजें भी आ रही थी और खाने की प्लेट में से खाना भी गायब हो रहा था। मगर सबसे हैरत की बात यह थी कि औरत उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। नौकर ने उसका जिक्र सराय के मालिक से किया तो उसने कहा, तुम्हारा दिमाग उलट गया है गधे कहीं के, भाग जा यहाँ से और जाकर अपना काम कर। नौकर ने कहा कि मालिक, अगर उनके पास थैले में सोने के अशरफियों का ढेर भी है, मुझे तो ये कोई चोर मालूम होते हैं। मालिक ने डांट कर कहा, उल्लू की दुम, वो चोर हो या कोई और हो, हमें इससे क्या, चल दूर हो जाए यहाँ से। नौकर चला गया। मालिक अपने काम में लग गया, लेकिन वहां बैठे हुए एक आदमी के कान खड़े हो गए। ये शख्स एक मशहूर चोर था। उसका काम ही मुसाफिरों को लूटना था। वो समुद्री जहाजों पर सफर करता और रास्ते में किसी न किसी अमीर मुसाफिर को ताड़ कर उसे दोस्त बनाता और फिर लूट कर रास्ते में किसी बंदरगाह पर उतर जाता। इस चोर का नाम फूमा था। उसे जब मालूम हुआ कि अंबर और नाग नाम के 2 भाई समंदर जहाज में जापान तक सफर कर रहे हैं और उनके पास सोने के अशरफियों से बड़ा हुआ झूला है, तो इसकी तबीयत मचल गई। उसने झट फैसला कर लिया कि वो इन्हीं पर हाथ साफ कर लेगा और उनका माल लूटकर रास्ते में कहीं भी पहली या दूसरी बंदरगाह पर चुपके से उतर जाएगा। वो बड़ा खुश हुआ कि उसे शिकार मिल गया। कई रोज से वो शिकार की तलाश में था, मगर उसे शिकार नहीं मिल रहा था। उस बहरी जहाज में अंबर और नाग के सबसे अमीर आदमी थे जो सफर कर रहे थे। चोर अब अंबर और नाग के साथ दोस्ती डालने के लिए उनके कमरे की तरफ गया। रात का पहला पहर था और सराय में रोशनियां हो रही थी और बड़ी रौनक थी। अंबर और नाग सराय के कहवा खाने में बैठे खाने के बाद कहवा पी रहे थे। उनका कमरा बंद था, बाहर ताला पड़ा था। अंदर मारिया खाना खाकर आराम कर रही थी। अंबर और नाग दोनों भाई एक मेज पर बैठे बड़े मजे से गरम गरम कहवा पी रहे थे। वो बड़े खुश थे कि एक अरसे के बाद समंदर में सफर करने वाले थे। नाग कहने लगा, अंबर, समुद्री सफर बड़ा मजेदार रहेगा, क्योंकि कल जहाज के खलासी से मुलाकात हुई थी। वो कह रहा था कि समुद्री तूफान इन दिनों बहुत काम आते हैं। अंबर कहने लगा कि भाई नाग, अगर तूफान रास्ते में आ भी गया तो फिर क्या है, हम बड़े बड़े तूफानों से खेलते आए हैं, हम तूफानों में खुश रहते हैं, हम तूफानों से डरने वाले नहीं हैं। ये तो ठीक है अंबर, लेकिन बास तूफान ऐसे होते हैं कि सफर का सारा मजा बर्बाद हो जाता है और जहाज समंदर में गर्क हो जाता है।
اگر جہاز ڈوب بھی گیا تو کیا ہوگا، ہم دونوں بچ جائیں گے۔ میں تو مر ہی نہیں سکتا، باقی تو تم سانپ بن کر سمندر پر تیر سکتے ہو۔ ناگ لاجواب ہو کر ہنستے ہوئے بولا، بھائی امبر، تمہارے ساتھ باتوں میں کوئی پورا نہیں اتر سکتا، تم جو کہتے ہو مان لیتا ہوں۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ چور نے ان کے پاس آ کر جھک کر سلام کیا اور بڑی ہی میٹھی اور نرم آواز میں بولا، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو کیا میں آپ اس پردیسی کو قہوے کی ایک پیالی پلا سکتے ہیں؟ امبر نے خوش اخلاقی سے کہا، کیوں نہیں بھائی، ایک پردیسی کی خدمت کر کے ہمیں خوشی ہوگی۔ یہاں ہمارے پاس بیٹھو اور قہوہ پیو۔ چور وہاں بیٹھ گیا۔ ناگ نے اس کی پیالی میں قہوہ ڈالتے ہوئے پوچھا، تم کون اور کہاں جا رہے ہو؟ چور نے مسکین سی صورت بنا کر کہا، میں ایک غریب پردیسی ہوں، میرا گھر دریائے یانگسی کے کنارے تھا، سیلاب آیا اور میرا سب کچھ بہا کر لے گیا، میرے بیوی بچے بھی سیلاب میں بہہ گئے، اب میں اس دنیا میں اکیلا ہوں، زمین کا ایک آخری ٹکڑا رہ گیا تھا، اسے بیچ کر اتنے بڑے مشکل سے پیسے ہوئے ہیں کہ جہاز کا کرایہ ادا کر سکوں۔ میں یہاں سے جاپان جا رہا ہوں، شاید وہاں جا کر میرے حالات اچھے ہو جائیں۔ امبر نے کہا کہ تمہاری دردناک کہانی سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا ہے۔ ناگ نے کہا کہ بتاؤ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں بھائی؟ چور نے بڑی عاجزی سے کہا، آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھ سے ہمدردی کے دو بول کہے، ورنہ اس دنیا میں کون کس کے دکھ درد کو سنتا ہے۔ بس مجھے اتنی اجازت دیجیے کہ سفر میں کبھی کبھی آپ کے پاس آ کر بیٹھ جایا کروں اور اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا کروں۔ امبر نے چور کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہمیں خوشی ہوگی تمہیں اپنے ساتھ بٹھا کر، تم بے شک جب اور جس وقت چاہو ہمارے پاس آ سکتے ہو۔ آپ بھی جاپان جا رہے ہیں کیا؟ ہاں بھائی، ہم بھی جاپان جا رہے ہیں، تمہارے ساتھ سفر بڑا اچھا کٹے گا۔ چور تھوڑی دیر ان کے پاس بیٹھ کر چلا گیا۔ امبر اور ناگ پر چور کی جھوٹی کہانی نے بڑا اثر کیا تھا۔ ناگ نے کہا کہ بیچارہ بہت دکھی ہے، ہم ضرور اس کی مدد کریں گے۔ امبر بولا، میرا تو خیال ہے کہ ہمیں اسے کچھ اشرفیاں دے دینی چاہیے، اس طرح اس کی خودداری کو شاید ٹھیس لگے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے کہ ہمیں مناسب وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اگر کوئی ایسی گھڑی آ گئی تو ہم اس کی مدد ضرور کریں گے۔ قہوہ پینے کے بعد امبر اور ناگ اپنے کمرے میں ماریا کے پاس آ گئے۔ انہوں نے ماریا کو بھی چور کے بارے میں بتایا تو وہ بولی، ہمیں اس شخص سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، آج کے زمانے میں لوگ دوسروں کی ہمدردیاں حاصل کر کر بھی نقصان پہنچا جاتے ہیں۔ امبر نے کہا، ایسی بات نہیں ہے ماریا بہن، وہ شخص بڑا دکھی تھا، سیلاب نے اس کے بیوی بچوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ ناگ بولا، ویسے ہمیں ہوشیار ضرور رہنا چاہیے، ماریا بہن کا خیال درست ہے، ہم ایک لمبے سفر پر نکلے ہوئے ہیں، ہمیں ہر طرح کے آدمیوں سے پالا پڑ سکتا ہے۔ تھوڑی دیر وہ باتیں کرنے کے بعد سو گئے۔ ادھر چور سرائے کے مالک کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ سرائے کا مالک چور سے ملا ہوا تھا۔ مالک نے چور سے پوچھا، کہو دال گلتی نظر آتی ہے یا نہیں؟ چور بڑی مکاری سے مسکرا کر کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کسی کام میں ہاتھ ڈال لوں اور ناکام ہو جاؤں؟ میں نے ان پر اپنی غریبی کا جادو ڈال دیا ہے، اب میرا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ مالک بولا، آسامی بڑی موٹی ہے، نوکر کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس بڑی دولت ہے۔ فکر نہ کرو، یہ ساری دولت میں راستے میں ہی ٹھکانے لگا دوں گا، ہمارا حصہ مت بھول جانا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا حصہ تمہیں واپس آتے ہی دے دوں گا، آخر تم نے مجھے جہاز کا کرایہ دیا ہے، مجھے سرائے میں رہنے کے لیے کمرہ دیا ہے، اور پھر میں نے ہمیشہ تمہیں چوری کے مال میں سے حصہ دیا ہے۔ سرائے کا مالک سر کھجاتے ہوئے بولا، یار ایک انوکھی بات نوکر بتا رہا تھا۔ چور نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، کون سی انوکھی بات؟ مالک بولا، خدا جانے اب اس کا دماغ پھٹ گیا تھا یا ویسے ہی جھوٹ بول رہا ہے، آخر بات کیا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کہ ان دو مسافروں کے کمروں سے ایک کسی عورت کے بولنے اور باتیں کرنے کی آواز آتی ہے، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی عورت نہیں ہے۔ چور بولا، یہ کیا بات ہوئی، اگر ان کے ساتھ عورت نہیں ہے تو پھر اندر سے کسی عورت کے بولنے کی آواز کہاں سے آ سکتی ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا، میرا ملازم کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ چور نے تعجب کرتے ہوئے پوچھا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرائے کا مالک بولا، وہ تو کہتا ہے کہ اس نے کسی غیبی عورت کو تھالی میں سے کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، وہ نظر نہیں آ رہی تھی مگر تھالی میں سے کھانا غائب ہو رہا تھا۔ چور نے سر کو جھٹک کر کہا، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا۔ سرائے کا مالک کہنے لگا، میرا بھی یہی خیال تھا اور میں نے بھی اس سے یہی کہا تھا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، مگر میں سوچتا ہوں کہ یہ دونوں بھائی ملک مصر کے رہنے والے ہیں جہاں بڑا جادو چلتا ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی جادوگر ہو اور انہوں نے کسی عورت کو جادو کے زور سے غائب کر کر اپنے پاس رکھا ہوا ہو۔ چور سوچ میں پڑ گیا اور پھر بولا، اگر ایسی بات ہوتی تو ان لوگوں کو جادو کے زور سے میرے دل کا حال معلوم ہو جانا چاہیے تھا کہ میں جھوٹ بول کر ان کی ہمدردی حاصل کر رہا ہوں، مگر انہیں تو میری جھوٹی کہانی پر ذرا بھی شک نہیں ہوا۔ مالک نے کہا کہ ویسے اپنی طرف سے تم ہوشیار رہنا اور ہاتھ کچا مت ڈالنا، چاروں طرف سے چوکس ہو کر اشرفیوں پر ہاتھ صاف کرنا،
چور نے کہا کہ فکر نہ کرو چچا، میں کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلا، اگر یہ جادوگر بھی ہوئے تو ایسا کام دکھاؤں گا کہ یہ لوگ سارا جادو وادو بھول جائیں گے۔ سرائے کے مالک نے کہا شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، ویسے کوشش کرنا کہ جہاز میں زیادہ آگے نہ جاؤ، راستے میں اشرفیوں پر ہاتھ صاف کر کے کسی بندرگاہ پر اتر جانا۔ چور کہنے لگا چچا میں تو تم سے بھی زیادہ بے صبرا ہوں، لیکن بہت جلدی بھی ہاتھ صاف کیا تو پہلی بندرگاہ بھی 3 دن اور 3 رات کے سفر کے بعد آتی ہے۔ سرائے کا مالک بولا ہاں اتنی دیر تو ضرور لگ جائے گی، بہرحال میں تمہارا بے چینی سے انتظار کروں گا۔ چور سرائے کے مالک سے دیر تک باتیں کرتا رہا، پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو اسے خیال آیا کہ امبر اور ناگ کے کمرے کے قریب سے گزرنا چاہیے۔ کمرے کے پاس آ کر چور نے دروازے کے سوراخ میں سے اندر جھانک کر دیکھا، دیا جل رہا تھا، اندر دونوں بھائی کلیل پر سو رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ نوکر غلط کہتا تھا کہ ان کے پاس کوئی غیبی عورت بھی ہے، اگر ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ اسے ضرور نظر آتی، کیونکہ ایسے لوگ عام طور پر سونے کے وقت ظاہر ہو جاتے ہیں، مگر اندر تو سوائے دونوں بھائیوں کی اور کوئی نہیں تھا۔ چور اپنے کمرے میں آ کر سو گیا۔ باد کھل گئے۔ اگلا روز ملک چین میں ان کا آخری روز تھا۔ امبر اور ناگ نے اٹھ کر باہر سے ناشتہ منگوایا، ماریا بھی اٹھ پڑی تھی، تینوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ نوکر نے پھر جا کر سرائے کے مالک سے کہا کہ اندر 2 آدمی ہیں، مگر ناشتہ 3 انسان کرنے ہیں۔ مالک کے پاس اس وقت چور بھی بیٹھا ہوا تھا۔ سرائے کے مالک نے اس سے کہا کہ وہ خود جا کر معلوم کرے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ چور وہاں سے اٹھا اور امبر کی کوٹری کے دروازے پر آ کر اندر جھانکنے لگا۔ نوکر نے سچ کہا تھا، کیا دیکھتا ہے کہ اندر قالین پر دسترخوان بچھا ہے، امبر اور ناگ آمنے سامنے بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے برابر ایک اور تھالی رکھی ہے جس میں سے انڈا اور پھل غائب ہو رہے ہیں۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کوئی تیسرا انسان وہاں بیٹھا ان کے ساتھ ناشتہ کر رہا ہے، مگر دکھائی نہیں دے رہا۔ چور بڑا حیران ہوا کہ یہ قصہ کیا ہے، ضرور یہ لوگ جادوگر ہیں، اسے بڑی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ جادوگروں کے تھیلے سے اشرفیہ چرانا شام کے منہ سے مٹکا نکالنے والی بات تھی۔ چور نے کئی بار اندر جھانک کر دیکھا، آخر اس نے دروازے پر دستک دی۔ امبر نے جلدی سے ماریا کو اشارہ کر دیا، ماریا نے تھالی ہاتھ میں اٹھا لی، تھالی ماریا کے ہاتھ میں جاتے ہی غائب ہو گئی۔ ناگ نے دروازہ کھول دیا، چور نے جھک کر سلام کیا اور بولا میں معافی چاہتا ہوں، آپ کو تکلیف دی، میں ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کو سلام کرتا جاؤں۔ امبر نے کہا کہ تشریف لاؤ بھائی اور ناشتہ کرو۔ چور یہی تو چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اندر داخل ہو جائے۔ شکریہ شکریہ، میں تھوڑی دیر کے لیے اندر آ جاتا ہوں، ناشتہ سرائے کے مالک نے مجھے کرا دیا ہے، وہ بھی آپ کی طرح بڑا مہربان اور رحم دل انسان ہے، مجھ سے بڑی ہمدردی رکھتا ہے۔ چور اندر داخل ہو گیا، امبر اور ناگ کے پاس قالین پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے دیکھا کہ چند لمحے پہلے دسترخوان پر جو تیسری تھال پڑی تھی وہ غائب تھی۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ کمرے میں قالین پر ایک جگہ دباؤ پڑا ہوا تھا، جیسے کوئی غائبی انسان وہاں بیٹھا ہو۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، آپ کو دیوتا بہت دولت عطا کرے، آپ ایسے لوگوں کے دم سے دنیا قائم ہے، آپ نے مجھ جیسے دکھی انسان سے ہمدردی کر کر اپنے بلند اخلاق کا ثبوت دیا ہے۔ امبر نے پھل کی تشتری چور کی طرف بڑھا کر کہا، یہ تو ہر انسان کا فرض ہے بھائی کہ وہ مصیبت میں دوسرے انسان کے کام آئے، لو یہ انجیر کھاؤ۔ شکریہ۔ اور چور نے ایک انجیر اٹھا کر اسے منہ میں رکھ لیا، وہ پھل بھی کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ امبر سے باتیں بھی کرتا جا رہا تھا۔ اس کی چلاک نظریں بڑی ہوشیاری سے کمرے کی ایک ایک شے کا جائزہ لے رہی تھی۔ ناگ نے کہا کہ سنا ہے بات بانی جہاز کل صبح یہاں سے روانہ ہو جائے گا۔ چور بولا میں کپتان سے ملا تھا، وہ کہہ رہا تھا اگر موسم اچھا رہا تو ہم کل صبح چین کے ساحل سے چل پڑیں گے۔ امبر نے کہا موسم تو اچھا ہی رہے گا۔ ناگ کہنے لگا تو پھر کل اسی وقت ہم بحری جہاز میں سفر کر رہے ہوں گے۔ ضرور ضرور۔ اچانک ماریا کے ہاتھ سے چمچ نیچے گر پڑا، امبر اور ناگ کچھ گھبرا سے گئے۔ چور نے قالین پر چمچ گرتے دیکھا تو حیران ہو کر پوچھنے لگا، کمال ہے، یہ چمچ اوپر سے کیسے آ گیا؟ ناگ چٹ سے بولا، الماری کے اوپر سے میں نے رکھا تھا، میرا خیال ہے کہ اپنے آپ نیچے گر پڑا ہوگا۔ چور نے انجان بنتے ہوئے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے، وگرنہ آسمان سے تو گر نہیں سکتا۔ امبر نے کہا، جی ہاں، اور چمچ اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھ لیا۔ ماریا کو بڑا افسوس ہوا کہ اس کی ذرا سی بے احتیاطی سے امبر اور ناگ کو جھوٹ بولنا پڑا، اور اگر وہ موقع پر بہانہ نہ کرتے تو خطرہ تھا کہ اجنبی آدمی کو شک پڑ جاتا۔ چور کو ثبوت مل گیا تھا۔ کچھ دیر چکنی چپڑی باتیں کرنے کے بعد اس نے بڑے ادب سے اجازت لی، جھک کر سلام کیا اور بڑی مسکین صورت بنائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہاں سے وہ سیدھا سرائے کے مالک کے پاس آیا۔ تمہارے نوکر نے ٹھیک کہا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ مالک نے پوچھا، کون سا تماشا؟ چور نے بڑے آرام سے سرائے کے مالک کو چمچ کے گرنے کا سارا واقعہ سنا دیا۔ سرائے کا مالک گردن ایک طرف کر سر کھجانے لگا، کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو؟ مجھے تمہارے سامنے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چمچ ایک دم قالین پر گر پڑا، حالانکہ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سرائے کے مالک نے فکر کے ساتھ کہا، بچو جی اب یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے، یہ لوگ ضرور جادوگر ہیں، کسی مصیبت میں نہ پھنس جانا۔
میں تو کہتا ہوں کہ لعنت بھیجو ان کو۔ چور نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، چچا اگر ان کا مال نہ اڑایا تو پھر مزہ کیا آیا؟ تمہاری جو مرضی کرو، ویسے میرا مشورہ تمہیں یہی ہے کہ ان کا پیچھا چھوڑ دو، کوئی دوسرا آسامی تلاش کرو۔ چور کہکا لگا کر ہنسا اور کہنے لگا، اچھا اب تو یہ دونوں بھائی مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے، ان کے پاس جو اشرفیاں ہیں ان پر میری مہر لگ چکی ہے، اب وہ میری ہیں، میں انہیں ضرور چوری کر کر رہوں گا۔ سرائے کے مالک نے کہا، اچھا بھائی تمہیں کون روک سکتا ہے، جو جی میں آئے کرو۔ اور ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی، ادھر امبر اور ناگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ماریا بھی ان کے قریب ہی بیٹھی تھی، یہ لوگ کھانے سے فارغ ہو کر قہوہ پی رہے تھے۔ ملازم ابھی قہوے کی سرائی اندر رکھ کر گیا تھا، ساتھ 3 پیالیاں بھی تھیں۔ ملازم نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، صاحب آپ 2 آدمی ہیں مگر پیالیاں 3 کس لیے منگواتے ہیں؟ امبر نے ہنس کر کہا، یار ایک پیالے میں اپنی روح کے لیے منگواتا ہوں، میرے ساتھ میری روح بھی قہوہ پینے یہاں آتی ہے۔ نوکر نے کہا، صاحب آپ کی روح آپ کے اندر نہیں ہے؟ امبر بولا، نہیں میاں، میری روح میرے اندر ہوتی تو پھر یہ تیسرے پیالے کیوں منگواتا؟ ملازم کچھ اور پوچھنے والا تھا کہ ناگ نے اسے باہر جانے کو کہا۔ ملازم پھر بھی مشکوک نگاہوں سے کمرے میں چاروں طرف دیکھتا ہوا باہر نکلا تھا۔ اس سے پہلے چور وہاں موجود تھا اور ماریا کے ہاتھ سے چمچ گرنے والا حادثہ ہو چکا تھا، لہٰذا ناگ نے کہا، یہ شخص جو غریب آدمی بن کر ہمارے پاس آیا تھا، اس کے سامنے ماریا کے ہاتھ سے چمچ کلین پر گر کر ظاہر ہو گیا تھا، کہیں اس کو شک تو نہیں پڑ گیا ہم پر؟ امبر کہنے لگا، میرا خیال ہے اس نے چمچ کو غور سے نہیں دیکھا، مگر اس نے تو پوچھا تھا کہ یہ چمچ کہاں سے آ گیا۔ ماریا نے کہا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ اسے کچھ شک ہو گیا ہے۔ امبر کہنے لگا، آڑے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اول تو ایک عام آدمی کو یقین ہی نہیں آ سکتا کہ ایک دم سے چمچ ظاہر ہو جائے گا، پھر وہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا کہ ایک انسان اس کے پاس ہی غائب حالت میں قہوہ پی رہا ہے۔ ناگ کہنے لگا، بات تو ٹھیک ہے مگر آج کل دنیا بڑی ہوشیار ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے اسے وہم ہو گیا ہو۔ امبر نے ہنس کر کہا، ناگ بھائی اگر اسے ہم پر وہم ہو بھی گیا تو پھر کیا ہوگا، ہو جانے دو اسے وہم، وہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ناگ نے کہا، بگاڑ تو واقعی کچھ نہیں سکتا، بہرحال ہمیں اپنی طرف سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ دروازے پر کسی نے دستک دی، ماریا اٹھ کر کلین پر دروازے 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئی، اس لیے کہ اسے ہمیشہ یہ ڈر رہتا تھا کہ وہ کسی کو دکھائی تو نہیں دے رہی، کہیں کوئی اس کے اوپر آ کر بیٹھ نہ جائے۔ ناگ نے اٹھ کر دروازہ کھولا، ایک آدمی دروازے پر کھڑا تھا۔ امبر نے پوچھا، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ اس آدمی سے معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو تکلیف دی، میں نجومی ہوں اور فال ریمل سے مستقبل کا حال بتاتا ہوں۔ اس سفر پر جتنے مسافر جانے ہیں میں نے اس سب کے ذائچے بنا کر انہیں آنے والے زمانے کے حال بتا رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ بھی جہاز پر سفر کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اگر آپ بھی ذائچہ بنا کر اپنے آنے والے زمانے کا حال معلوم کرنا چاہیں تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، میں بھی اس کام کا معاوضہ صرف ایک اشرفی لیتا ہوں۔ ناگ نے امبر کی طرف دیکھا، امبر مسکرایا۔ ناگ نے کہا کہ آ جائیے اندر۔ نجومی کمرے میں آ کر کلین پر بیٹھ گیا، اس نے سیٹ نکال کر اپنے سامنے رکھا اور بولا، آپ میں سے کون صاحب اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنا چاہتا ہے؟ امبر نے کہا، میرا ذائچہ بنا کر بتائیے کہ میری قسمت کیسی ہے۔ نجومی نے اس وقت ایک کتاب نکالی، اس میں سے ستاروں کا حال معلوم کر کے اس نے سیٹ پر امبر کا ذائچہ بنایا۔ ذائچہ بنا کر وہ ایک دم چونک پڑا، پھر وہ دیر تک سلیٹ پر سفید چاک سے بنے ہوئے ستاروں کے حساب کتاب کو دیکھتا رہا۔ آخر امبر نے پوچھا، آپ کچھ بتائیں گے بھی یا اس حساب کتاب کو ہی دیکھتے رہیں گے؟ نجومی نے سیٹ پر سے نظریں اٹھا کر بڑے غور سے امبر کو دیکھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آج تک ایسا ذائچہ نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں ذائچے بنائے ہیں مگر یہ پہلا ذائچہ ہے جس نے مجھے چکر میں ڈال دیا ہے۔ امبر مسکرا کر بولا، آخر میرے ذائچے میں ایسی کون سی بات ہے جس نے آپ کو چکر میں ڈال دیا ہے؟ نجومی اپنا سر کھجاتے ہوئے بولا، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ ناگ نے کہا، آخر ایسی کون سی بات ہے، کچھ ہمیں بھی تو بتائیے۔ امبر بولا، ہاں قسمت میں جو کچھ لکھا ہے صاف صاف بیان کر دیں، ہم فکر لگانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہماری قسمت میں قدرت نے جو لکھا ہے ہمیں منظور ہے۔ نجومی نے ایک بار پھر سیٹ پر نگاہیں جما دی، پھر آنکھیں اٹھا کر امبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے حساب سے آپ 2500 برس اس دنیا میں زندہ ہیں اور آپ بھی جانے کتنے ہزار برس اس دنیا میں زندہ رہیں گے، آپ کو ابھی موت نہیں آ سکتی، آپ بہت بڑی طاقت کے مالک ہیں اور آپ کا ستارہ بڑی آبوتاب سے آسمان پر چمک رہا ہے۔ امبر اور ناگ ٹھٹک سے گئے، نجومی نے سچی بات ان کے منہ پر کہہ دی تھی، آج تک کسی نے انہیں یہ بات نہیں بتائی تھی۔ امبر نجومی کے سچے حساب کتاب کا قائل ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا راز افشا ہو جائے۔
اس نے گہکا لگا کر کہا، واہ نجومی صاحب، آپ نے بھی کمال کر دیا۔ بولا آپ ہی بتائیے کہ اس دنیا میں کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو ہزاروں سال تک زندہ رہ سکے؟ یہ تو بالکل غیر قدرتی بات ہے، کیونکہ جو انسان پیدا ہوا ہے اسے ایک نہ ایک دن ضرور مرنا ہے۔ آپ کا حساب بالکل غلط ہے۔ نجومی نے کہا، میرے عزیز، ایک بات یاد رکھو، میرا حساب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں جو کچھ بیان کر رہا ہوں بالکل سچا، اور حساب کی روح سے اس میں رتی بھر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ میں خود حیران ہوں ایک انسان کس طرح سے ہزاروں برس تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر تم مجھے سچی بات بتا دو میں تمہارا بہت شکر گزار ہوں گا۔ کیا واقعی تم 2500 برس سے زندہ چلے آ رہے ہو؟ امبر کہہ مار کر ہنسا۔ میاں نجومی، معلوم ہوتا ہے تمہارا دماغ الٹ گیا ہے۔ جاؤ بھائی اپنا کام کرو، لو یہ ایک اشرفی اور سرائے میں جا کر کوئی ٹھنڈی چیز پیو تاکہ تمہارے دماغ کی گرمی دور ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ گرمی تمہارے دماغ کو چڑھ گئی ہے۔ نجومی نے ایک اشرفی لے کر اپنی جیب میں رکھی اور امبر کی طرف بڑے غور سے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اسے امبر کی بات پر یقین نہیں ہے۔ اس پر یہ راز کھل گیا ہے کہ وہ 2500 برس سے زندہ چلا آ رہا ہے اور موت اس پر حرام ہے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکل گیا تو امبر نے کہا، بھائی یہ نجومی تو کوئی بڑا بلا کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کم وقت نے بالکل ٹھیک ٹھاک حساب لگا کر بتا دیا۔ ناگ نے کہا کہ اپنے کام میں بڑا ماہر تھا۔ ماریا نے اندیشے کا اظہار کر دیا، کہیں یہ شخص ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کرے گا؟ امبر بولا، یہ ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے بلا؟ ماریا بہن، تم تو خواہ فکر کرنے لگ جاتی ہو۔ جس سے بھی یہ بات کرے گا اس کی بات پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، پھر وہ ہمیں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اگر کوئی یقین کرے گا بھی تو ہمیں کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ امبر ٹھیک کہہ رہا ہے ماریا، یہ معمولی بات ہے، اگرچہ نجومی نے بڑا ٹھیک حساب لگایا ہے، مگر ہمارے لیے اس سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ اور رات کو بھی کھانے پر نجومی کی ہی باتیں کرتے رہے، پھر وہ سو گئے۔ پچھلے پیر وہ اٹھے اور سرائے کے مالک سے اجازت لی اور بندرگاہ پر آ گئے۔ سمندر میں جاپان کو جانے والا بحری جہاز بالکل تیار کھڑا تھا۔ مسافر اپنا اپنا سامان لے کر اس پر سوار ہو رہے تھے۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا، ہوا خوب چل رہی تھی۔ عین وقت پر کپتان کے حکم سے جہاز کے بادبان کھول دیے گئے۔ بادبانوں میں ہوا بڑھ گئی اور جہاز آہستہ آہستہ سال سے دور ہونا شروع ہو گیا۔ چوٹ کی تلاش۔ جہاز سمندر میں چلا جا رہا تھا۔ عرصے پر صبح سے شام تک بڑی رونق اور چہل پہل ہوتی۔ جہاز کو سمندر میں سفر کرتے دوسرا روز تھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان پر بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سارا دن ٹھنڈی ٹھنڈی خوشگوار ہوا چلتی رہی، صرف رات کو سردی ہو جاتی، جہاز پر روشنیاں ہو جاتی۔ مسافر کچھ دیر کھانا کھانے کے بعد عرصے پر چہل قدمی کرتے اور پھر نیچے جا کر اپنے اپنے کیبن یا نچلی منزل کے فرش پر جا کر سو جاتے۔ امبر اور ناگ نے ایک کیبن الگ اپنے لیے لے لیا تھا۔ اسی کیبن میں ماریا بھی ان کے ساتھ ہی تھی۔ ماریا رات کو کیبن کے فرش پر گدیلا بچھا کر سو جاتی اور اوپر کی دو نشستوں پر ناگ اور امبر سوتے۔ ماریا دن میں عرصے پر گھوم پھر لیتی، چوربی سے جہاز میں سفر کر رہا تھا۔ اس نے امبر اور ناگ کے ساتھ دوستی کر لی تھی اور وہ ان کا زیادہ وقت انہی کے پاس گزارتا تھا۔ انہیں اب چور سے وحشت ہونے لگی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے وہ ماریا سے کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، مگر چور تو جیسے ان کے ساتھ چپک ہی گیا تھا۔ امبر اور ناگ اسے جان چھڑوانے کی کوشش کرتے مگر ان کی ایک بھی کوشش بڑوے کان نہ ہوتی۔ چور ایسا بیتونی تھا کہ اس کی باتیں ختم ہونے میں نہیں آتی تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی کہانی سنانا شروع کر دیتا۔ رات کو بھی ان کے کیبن میں آ کر بیٹھ جاتا اور اپنی طوطا کہانی شروع کر دیتا۔ جب ناگ یا امبر سونے کے بارے میں کہتے کہ انہیں نیند آ رہی ہے تو وہ کہتا، سمندری سفر میں زیادہ سونا صحت کے لیے اچھی بات نہیں، آپ کو رات کو زیادہ دیر جاگتے رہنا چاہیے کیونکہ سمندری ہوا بدن کو بیمار کر دیتی ہے۔ ایک روز ماریا نے ناگ سے کہا، بھائی میں تو اس شخص سے تانگ آ گئی ہوں، خدا کے لیے اس سے میری جان چھڑواؤ۔ ناگ بولا، میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے۔ امبر نے کہا، نہ بھائی ایسا مت کرنا، وہ بیچارہ صرف بتونی ہے، ویسے بڑا شریف آدمی ہے اور دکھی بھی ہے، اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں، اگر ہم نے بھی اس سے بات نہ کی تو وہ ساری دنیا میں اکیلا رہ جائے گا۔ ماریا نے کہا، مگر امبر بھائی وہ ہمیں اب بہت تنگ کرنے لگا ہے، ہر وقت ہمارے سروں پر سوار رہتا ہے، جس وقت دیکھو باتیں کر رہا ہے، آخر برداشت کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے نا۔ امبر بولا، اچھا تم فکر نہ کرو، میں اسے کسی وقت سمجھا دوں گا، آپ تو اسے کچھ بھی نہیں کہتے۔ وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ سامنے سے چور آتا دکھائی دیا، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹوکری تھی جس میں سیاہ انگوروں کے گچھے پڑے تھے۔ پاس آ کر بولا، بھائی یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، خالص شام کے انگور ہیں، جہاز میں ایک دکاندار میرا واقف ہے، اس نے خاص ٹوکری میں سے نکال کر مجھے دیے ہیں۔ ماریا نے سرگوشی کی، بھائی تم کیبن میں بیٹھو، میں اوپر سیر کرنے عرصے پر جا رہی ہوں۔ ماریا اوپر چلے گئی اور امبر اور ناگ اپنے کیبن میں بیٹھے چور کی باتیں سننے کے لیے رہ گئے۔ ناگ بے حد بے چین ہو رہا تھا۔ امبر نے کہا، بھائی تم نے یہ تکلیف کیوں کی؟
بھلا اس کی کیا ضرورت تھی، انگور تو ہم کھاتے ہی رہتے ہیں۔ چور نے کہا نہیں بھائی صاحب، قسم لے کر کہتا ہوں کہ آپ نے ایسے انگور نہیں کھائے ہوں گے، دکاندار نے بڑی مشکل سے دیے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ میری اس سے واقفیت تھی، کہہ رہا تھا کہ ایک خاص امیر آدمی کی امانت ہے جس کے پاس جاپان لیے جا رہا ہوں۔ امبر نے کہا اچھا تو یہ بات ہے؟ چور بولا جی ہاں، تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ ذرا چکھ کر دیکھیے، بس خاص تحفہ ہی ہے۔ امبر نے کہا لاؤ بھائی پھر تو ضرور کھائیں گے۔ چور نے ٹوکری درمیان میں رکھ دی، سب انگور کھانے لگے۔ چور نے اپنے لیے ایک خاص گچھا نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسی میں سے توڑ توڑ کر کھانے لگا۔ امبر اور ناگ کے آگے ٹوکری میں جو انگور تھے وہ اسی طرف سے انگور کھانے لگے۔ چور ساتھ ساتھ باتیں بھی کیا جا رہا تھا، وہ انہیں ایک سمندری ڈاکو کی کہانی سنا رہا تھا جو اپنے جہاز پر سمندر میں گھومتا رہتا تھا اور جہازوں پر حملہ کر کے انہیں لوٹ لیتا تھا۔ تو جناب ایک روز ایسا ہوا کہ یہ بحری ڈاکو اپنا جہاز لیے سمندر میں چکر لگا رہا تھا۔ اس نے دور سے ایک جہاز کو دیکھا اور ڈاکو نے اپنے جہاز کا رخ اس جہاز کی طرف موڑ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایک تجارتی جہاز ہوگا اور ڈاکو آسانی سے اس پر حملہ کر کے لوٹ لے گا۔ جب وہ قریب پہنچا اس نے دیکھا کہ وہ جہاز ایک جنگی جہاز تھا اور اس کے اوپر بڑی بڑی توپیں لگی تھیں۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ جنگی جہاز نے ڈاکو کے جہاز کا خاص جھنڈا اڑتے دیکھا تو اس پر دھڑا دھڑ گولہ باری شروع کر دی۔ دیکھتے دیکھتے جہاز ڈوبنے لگا، ڈاکو کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، جلدی سے ایک کشتی میں اپنا خزانے کا صندوق لے کر اترا اور سمندر میں بھاگ گیا۔ پھر چور کہانی سنا رہا تھا اور امبر اور ناگ پر غنودگی چھا رہی تھی، انہیں نیند آنے لگی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ چور نے انہیں دھوکہ دے کر ایسے انگور کھلا دیے تھے جن کے باہر بے ہوش کرنے والا سفوف ملا ہوا تھا۔ امبر اور ناگ اتنے ہوشیار ہوتے ہوئے بھی دھوکہ کھا گئے، انہیں محسوس ہی نہ ہوا کہ انگور کے اوپر سفوف ملا ہوا ہے۔ چور باتیں سنا رہا تھا، کہانی سنا رہا تھا، اس نے بڑی مزیدار کہانی چھیڑ دی تھی تاکہ امبر اور ناگ اس کی طرف توجہ دیں اور جلدی بے ہوش ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کہانی سنتے سنتے امبر نے کہا بھائی مجھے نیند آ رہی ہے، اور قالین پر لیٹتے ہی سو گیا۔ ناگ بھی وہی لیٹ کر سو گیا، وہ سوئے نہیں تھے بلکہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ چور نے ایک کہکا لگایا، اندر سے کیبن کا دروازہ بند کیا، اٹھ کر سامان کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ آخر اسے وہ تھیلا مل گیا جو سونے کی اشرفیوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ تھیلا سامان کے نیچے پڑا تھا۔ سونے کی اشرفیوں کا تھیلا اٹھا کر چور کیبن سے باہر نکل آیا اور سیدھا کپتان کے کیبن کی طرف گیا۔ یہ چور جہاز کے کپتان سے ملا ہوا تھا۔ کپتان اس قسم کے چوروں کی سرپرستی کرتا تھا، وہ ان سے سونے کی اشرفیوں کا کچھ حصہ وصول کرتا تھا اور پھر جہاز کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر راستے میں کسی جزیرے وغیرہ پر روک دیتا تھا اور چور کو وہاں سے فرار ہونے کا موقع مل جاتا تھا۔ چور اشرفیوں سے بڑا ہوا تھیلا کندھے پر اٹھائے کپتان کے پاس آیا تو وہ میز پر نقشے پھیلائے ان پر جھکا ہوا تھا۔ اس نے چونک کر چور کو دیکھا۔ تم کیا کام ختم کر لیا؟ ہاں کپتان، کپتان بولا۔ کامیاب ہو گئے؟ چور نے کہا میں کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ کپتان یہ دیکھو اشرفیوں سے بڑا ہوا تھیلا۔ ٹھیک ہے میرا حصہ اس میز پر الگ رکھ دو۔ چور نے اسی وقت سونے کی 5 اشرفیاں گن کر میز پر الگ رکھ دی اور بولا یہ ہے تمہارا حصہ کپتان، اب تم اپنا فرض ادا کرو۔ جہاز کو پہلے جزیرے پر روک کر مجھے فرار ہونے کا موقع دو، میں اس جزیرے پر دوسرے جہاز سے واپس چلا جاؤں گا۔ کپتان نے اشرفیاں اٹھا کر ایک صندوق میں بند کر کے تالا لگا دیا۔ شاباش، تم بہت ایماندار چور ہو، ہم تم جیسے چوروں کی قدر کرتے ہیں۔ جزیرہ 2 روز کے بعد آئے گا، میں وہاں جہاز کو روک دوں گا، تم فوراً اتر جانا۔ ٹھیک ہے کپتان، اب تم ایسا کرو یہ میری اشرفیوں کی امانت بھی اپنے پاس رکھو، جاتے وقت میں تم سے لے لوں گا کیونکہ میرے پاس اس جہاز میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ لاؤ تمہاری امانت ہمارے پاس محفوظ رہے گی۔ چور نے اشرفیوں کا تھیلا کپتان کے حوالے کر دیا۔ کپتان نے اس کے سامنے تھیلے کے منہ پر لاکھ کی مہر لگا دی اور ایک دوسرے صندوق میں رکھ کر تالا لگا دیا۔ تم جس وقت چاہو میرے پاس آ کر اپنی امانت واپس لے سکتے ہو، لیکن کپتان میں اب اس سلیے میں باہر جہاز پر جا کر چہل قدمی نہیں کر سکتا کیونکہ جن لوگوں کا میں نے مال چوری کیا وہ ہوش میں آنے کے بعد جہاز پر مجھے چلتا پھرتا دیکھ کر پہچان لیں گے اور پکڑ کر سپاہیوں کے حوالے کر دیں گے۔ کپتان نے کہا اگر تم چاہو تو 2 روز تک میرے اس کیبن میں بند رہ سکتے ہو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایک بوڑھے یہودی تاجر کے بیس میں بدل دیتا ہوں، تمہارا ایسا حلیہ بدلوں گا کہ وہ لوگ تمہیں کبھی بھی نہ پہچان سکیں گے، کہو کیا خیال ہے؟ چور نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تم حلیہ تبدیل کر کے مجھے یہودی بوڑھا سوداگر بنا دو، میں تمہارے کیبن میں 2 دن تک بند نہیں رہ سکتا، جیسے تمہاری مرضی، ساتھ والے کیبن میں جا کر میں انتظار کرو، میں ابھی آ کر تمہارا حلیہ تبدیل کر دیتا ہوں۔ 1 گھنٹے کے بعد چور کپتان کے کیبن میں سے نکلا تو وہ ایک بوڑھا یہودی سوداگر بنا ہوا تھا جس کے سر کے بال سفید تھے اور چہرے پر جھریاں تھیں۔ کپتان کو چہرہ بدلنے میں بڑی مہارت حاصل تھی، اس نے رنگ و روغن سے جوان چور کو بوڑھا یہودی بنا دیا تھا۔ ادھر جب امبر اور ناگ کو ہوش آیا تو ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے۔ ناگ نے کہا وہ تمہارا غریب اور دکھی آدمی کہاں ہے بھائی؟
अंबर ने इधर उधर देखकर कहा, मालूम होता है वो कोई चोर चुका था, हमें बेहोश करकर जरूर हमारी अशरफियां ले उड़ा है। नाग ने जल्दी से जाकर संदूक के नीचे थैले को देखा, अशरफियों का थैला गायब था। अब मारिया भी अंदर आ गई थी। जब उसे मालूम हुआ कि अंबर और नाग को बेहोशी की दुआ खिलाकर चोर उनकी अशरफियां लूट कर चला गया है तो उसे बेहद गुस्सा आया। मुझे तो पहले इस कमीने पर शक था, नाग बोला। मैं भी बार बार अंबर से कहता था कि इस शख्स का एतबार ना करो, इससे ज्यादा ना मिलो, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। देख लो, वो धोखा देकर चला गया। अंबर बोला, भाई मुझसे गलती होगी, आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मारिया ने कहा, मगर चोर जा कहाँ सकता है, वो जरूर इस जहाज में होगा, हम उसे तलाश कर लेंगे, वो हमसे छुप कर कहाँ जा सकता है। वो बड़ा मकार है, उसने अपना कुछ ना कुछ जरूर बंदोबस्त कर रखा होगा, वो किसी ऐसी जगह छुपा होगा जहां से हम उसे तलाश ना कर सके। नाग बोला, और मेरी नजर से बचकर नहीं जा सकता, मैं सांप बनकर इस जहाज का कोना कोना तलाश करूंगा। अंबर ने कहा, नहीं नाग, हम ये खतरा हरगिज मोल नहीं ले सकते, तुम सांप बनकर जहाज में घूमे फिरे तो हो सकता है तुम्हें देखकर मुसाफिर तुम पर हमला कर दे, इसमें तुम्हारी जान जाने का खतरा है। हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, अशरफियां और पैदा कर लेंगे, मगर भाई हम परदेश जा रहे हैं, हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है, फिर मैं चोर से बदला लेकर रहूंगा। वो हरामी जाने कितने मुसाफिरों को लूट चुका होगा, वो कोई आदि चोर है जिसका काम इस जहाज पर सफर करने वाले मुसाफिरों को लूटना है। मारिया ने कहा कि मेरा ख्याल है कि कोई भी चोर जहाज के कप्तान से मिले बगैर जहाज में चोरी कर ना तो अपना माल छुपा सकता है और ना खुद छुप सकता है। क्या मतलब ये कि वो चोर जो है वो जरूर कप्तान से मिला हुआ है और कप्तान चोरी में उससे हिस्सा लेता होगा। मुझे यकीन है कि वो कप्तान के पास ही कहीं छुपा हुआ है, इसके पास चोर ने चोरी का माल रखा हुआ है। अंबर बोला, मारिया ने बड़े पते की बात कही है नाग, हमें इस पर जरूर गौर करना चाहिए। मेरा ख्याल है हमें जहाज के कप्तान के कैबिन में जाकर चोर को और अशरफियों को तलाश करना चाहिए। तो फिर ये काम तो मारिया बड़े अच्छे तरीके से कर सकती है। क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ, बल्कि अभी जाकर मालूम करती हूँ कि चोर किस जगह छुपा हुआ है। अगर वो कप्तान के कैबिन में हुआ तो मैं अभी वापस आकर आपको जरूर इतला करती हूँ। जरूर जाओ। मारिया खामोशी से वहां से चले गई। जहाज के कप्तान का कैबिन दूसरी मंजिल पर था। मारिया कैबिन से बाहर पहुंचकर रुक गई। कैबिन का दरवाजा बंद था। मारिया ने एक सुराख में से अंदर जानकर देखा, कप्तान नक्शे देख रहा था। इतने में एक नौकर तश्त उठाए हुए आया, वो दरवाजे खोलकर अंदर जाने लगा तो मारिया भी उसके साथ ही अंदर चले गई। कप्तान ने नौकर को देखकर कहा, मेज पर रखकर दफा हो जाओ, खबरदार अंदर मत आना। नौकर सलाम करके वापस चला गया। कप्तान ने तश्त में रखे हुए प्यालों में से एक प्याला उठाया, इसमें कवा डालकर पीने लगा। वो नक्शों पर गौर कर रहा था। जहाज समुद्र के वस्त में डोलता हुआ चला जा रहा था। खिड़की के गोल शीशों में से बाहर समंदर का नीला पानी दिखाई दे रहा था। मारिया कप्तान के करीब ही खड़ी थी, वो भी नक्शे को गौर से देखने लगी। कप्तान साथ साथ नक्शे पर निशान भी लगाता जा रहा था। मारिया नक्शे को देखते देखते तंग आ गई। उसने कैबिन में इधर उधर चक्कर लगाना शुरू कर दिए। कैबिन में एक तरफ दीवार के साथ संदूक लगे थे। सारा कैबिन अलम गलम चीजों से भरा हुआ था, लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं था। मारिया एक जगह तपाई पर बैठ गई। उसके बैठने से तपाई पर रखी हुई तश्तरी नीचे फर्श पर गिर पड़ी। उसके खड़ाक से कप्तान ने चौंक कर तश्तरी की तरफ देखा और फिर ये सोचकर नक्शे पर नजर गाड़ी के जहाज के डोलने की वजह से गिर पड़ी होगी। मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुसीबत टल गई। वो सोचने लगी कि अगर चोर इस कैबिन में होता तो जरूर नजर आ जाता। फिर वो कहाँ चला गया। वो वहां बैठकर चोर का इंतजार करने लगी। फिर उसे ख्याल आया कि हो सकता है कप्तान चोर के साथ ना मिला हो, ये एक शरीफ और ईमानदार कप्तान हो। फिर क्या बात बनी। फिर तो अगर वो सारी जिंदगी वहां बैठी रही तो चोर नहीं आएगा। कप्तान की मरम्मत। मारिया का कैबिन में बेचैन हो गई। कप्तान अपने काम में लगा हुआ था और चोर वहां आने का नाम ही नहीं लेता था। बल्कि अब तो मारिया को यकीन सा होने लगा था कि इस कप्तान का चोर से कोई ताल्लुक नहीं। उठकर जाने का सोच रही थी कि अचानक अंदर एक बुरा यहूदी दाखिल हुआ। ये चोर था, मगर मारिया को मालूम ना था। कप्तान ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब क्या लेने आए हो यहाँ। चोर ने कहा, कप्तान मैं ठीक हूं ना, मुझे कोई पहचान तो नहीं लेगा। कप्तान बोला, अरे कमबख्त के बच्चे, तुम्हें कोई नहीं पहचान सकता, जाओ भाग जाओ यहाँ से। तुमको चोर से एकदम शरीफ बुरा बना दिया, और क्या चाहिए, भाग जाओ यहाँ से और मुझे परेशान ना कर। चोर ने झुककर सलाम किया और कैबिन से बाहर निकल गया। मारिया को पता चल गया यही शख्स चोर है और कप्तान से मिला हुआ है, जिसने चोर का हुलिया बदल दिया है और वो जवान से बुरा यहूदी सुदागर बन गया है। मारिया चुपके से उठी और कैबिन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। कप्तान ने अपने आप दरवाजा खुलते देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कितनी देर दरवाजे को तकता रहा, फिर साथ झटक कर काम में लग गया। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, कम बखत कभी कभी दिमाग भी चक्कर खा जाता है। मारिया ने अर्शे पर आकर बूढ़े सुधाकर को तलाश करना शुरू कर दिया, मगर वो ऐसा गुम हुआ था, कहीं नजर ही नहीं आता था। वो सीधी अपनी कैबिन में अंबर और नाग के पास पहुंची, उन्हें सारी दास्तान सुना दी। अब वो तीनों बूढ़े सुदागर को तलाश करने लगे। किस्मत की खूबी देखे कि बूढ़ा सुदागर खुद ही अंबर के कैबिन में आ गया।
صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ چوروں کی تلاش کے سلسلے میں امبر اور ناگ کیا کر رہے ہیں۔ ناگ اور امبر نے بوڑھے سوداگر کو اندر آتا دیکھا تو سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو شاید یہی وہ چور ہے جس کے بارے میں ماریا کہہ رہی تھی۔ سوداگر نے کہا میرے بچوں میں تمہارے ساتھ والے کیبن میں رہتا ہوں، سوچا تم سے مل لوں، سفر اچھا کٹے گا، کہو کیا حال ہے، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جاپان، امبر نے کہا۔ بوڑھا کہنے لگا خوب میرے بچوں، میں بھی جاپان جا رہا ہوں، موسم بڑا خوشگوار ہے، ہم 1 مہینے کے بعد جاپان پہنچ جائیں گے۔ اتنے میں ماریا بھی اندر آ گئی، اس نے بوڑھے سوداگر کو دیکھا تو امبر کے کان میں اور پھر ناگ کے کان میں کہا یہی وہ چور ہے۔ امبر اور ناگ نے غور سے بوڑھے سوداگر کے چہرے کو دیکھا تو صاف معلوم ہوا کہ رنگ و روغن سے چہرے پر جھریاں ڈالی ہوئی ہیں۔ امبر نے اور تو کچھ نہ کیا، جلدی سے اٹھ کر اپنے کیبن کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ چور نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور بولا ہی میرے بچے، تم نے دروازہ بند کر دیا، اچھا کیا، باہر سے ہوا آ رہی تھی، میں بوڑھا ہوں، مجھے سردی محسوس ہوتی ہے۔ امبر نے بوڑھے سوداگر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا میں نے دروازہ اس لیے بند کیا تمہاری چیخ ہوئی آواز باہر کوئی نہ سن سکے۔ چور نے چونک کر پوچھا کیا مطلب؟ امبر نے زور سے چور کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا مطلب یہ کہ ٹھیک اور ابھی بتا دو کہ تم نے ہمارا مال چوری کر کہاں چھپایا ہے، وگرنہ تمہاری مشقیں کس کر رات کو سمندر میں پھینک دوں گا اور کسی کو تمہارے انجام کی کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ بوڑھے نے کہا مال؟ کون سا مال بیٹے، تم کس مال کی بات کر رہے ہو؟ ناگ نے چور کی گردن میں رسی ڈال دی اور اسے مروڑتے ہوئے بولا ابھی بتاتا ہوں کون سا مال۔ ناگ نے رسی کو بل دیے تو چور نے ہاتھ جوڑ کر کہا ابھی بتاتا ہوں، وہ مال میں نے جہاز میں ایک جگہ چھپا کر رکھا ہے، مگر تم لوگ اجازت دو تو میں ابھی لے کر آ جاتا ہوں۔ امبر نے ہنس کر کہا احمق چور، تم ہمیں اتنا اناڑی نہ سمجھو، ہمیں معلوم ہے کہ اس جہاز کا کپتان تم سے ملا ہوا ہے، تم نے ہماری اشرفیاں کپتان کے پاس رکھی ہوئی ہیں اور اس نے تمہارا حلیہ تبدیل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امبر نے چور کے سر پر ہاتھ مار کر اس کے سفید بال نوچ لیے اور نیچے سے چور کا کالے بال نکل آئے تھے۔ پھر چور کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کی جڑیاں مٹا دی۔ اب تو چور نے ہاتھ پاؤں جوڑنا شروع کر دیا، اس کا سارا بید کھل گیا تھا، سارا راز کھل گیا تھا۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو، تم مجھ پر بازی لے گئے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم بہت ذہین اور ہوشیار لوگ ہو تو میں کبھی تمہاری اشرفیوں پر ہاتھ نہ ڈالتا۔ اب جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابھی کپتان سے جا کر تمہارا سارے کا سارا مال لے آتا ہوں، مگر ہاں ان اشرفیوں میں سے کچھ حصہ کپتان نے لے لیا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنا حصہ واپس نہ کرے۔ ناگ بولا تو مجھے لے کر کپتان کے پاس چلو، میں سارا کا سارا حصہ لے لوں گا۔ چور نے کہا نہیں بھائی، ایسا کرنے سے کپتان ناراض ہو جائے گا۔ امبر نے کہا تم فکر نہ کرو، تم اکیلے ہی جاؤ اور اسے حصہ واپس لینے کی کوشش کرو، اگر وہ نہ مانا تو پھر دیکھا جائے گا۔ بہت بہتر۔ چور باہر نکلا تو امبر نے ماریا سے کہا ماریا چور کے ساتھ جاؤ اور کپتان سے اشرفیہ واپس لینے کی کوشش کرو۔ ہاں بھی چاہتی ہوں۔ ماریا نے چور کا تعاقب شروع کر دیا۔ کپتان اس وقت کیبن سے باہر عرصے پر ایک طرف کھڑا دور سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چور اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، اس نے غور سے چور کی طرف دیکھا اور چونک کر کہا ارے تمہیں کیا ہوگا، تمہارا حلیہ کس نے بگاڑ دیا؟ چور واقعی ایماندار تھا، اس نے کہا کپتان صاحب میں رقم اصل مالک کو واپس کرنا اور آئندہ سے توبہ کر رہا ہوں، پھر کبھی چوری نہیں کروں گا، اس لیے مہربانی کر کے مجھے وہ اشرفیہ بھی لوٹا دو جو میں نے آپ کو دی تھی، کیونکہ جب میں رقم نہیں لے رہا تو آپ اپنا حصہ بھی نہیں لے سکتے۔ کپتان نے ڈانٹ کر کہا اوئے چور کے بچے، بھاگ جاؤ یہاں سے، تو نے میرے پاس کوئی رقم نہیں رکھی، کوئی اشرفیہ جمع نہیں کروائی، میں نہیں جانتا تم کون ہو، بھاگ جاؤ یہاں سے، نہیں تو ابھی تمہیں اپنے آدمیوں سے کہہ کر سمندر میں پھینکوا دوں گا۔ چھوڑ کے تو ہوش اڑ گئے۔ کپتان اس وقت جہاز کا مالک تھا، وہ جو چاہے کر سکتا تھا، وہ اپنے نوکر کو حکم دیتا تو سچ مچ وہ چور کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتے۔ چور نے کپتان کی بڑی منت سماجت کی، مگر وہ بھلا ہاتھ میں آئی ہوئی رقم کب واپس کرنے والا تھا؟ اس نے ایک زوردار تھپڑ چور کے منہ پر مارا، چور کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ کمینے خبردار، جو پھر کبھی ادھر کا رخ کیا سمجھے۔ چور بیچارہ اپنے منہ سے خون پہنچتا ہوا واپس امبر کے پاس آ گیا اور سارا قصہ سنا ڈالا۔ امبر نے کہا تم ہمارے پاس ہی ٹھہرو، کپتان اپنے آپ ساری رقم لے کر یہاں آ جائے گا۔ چور نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ امبر بولا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ادھر ماریا نے جب دیکھا ہے کپتان نے چور کو مار مار کر بھگا دیا اور سارے مال کو ختم کرنے کی فکر میں ہے، تو اس نے کپتان کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ماریا نے وہاں تو کپتان کو کچھ نہ کہا بلکہ سیدھی کپتان کے کیبن میں آ گئی۔ کیبن میں آ کر اس نے کپتان کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ کپتان بھی کیبن کے اندر آ گیا۔ ماریا رک گئی، کپتان ہنس رہا تھا، اس نے کیبن کو اندر سے بند کیا اور صندوق کے نیچے سے اشرفیوں کا تھیلا نکال کر اسے بڑے مزے سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنی اشرفیاں بھی نکال کر اس تھیلے میں ملا دی اور کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کمینہ مجھ سے اشرفیاں لینے واپس آیا تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں تو چوروں کا مال بھی کھا جایا کرتا ہوں۔ پھر اس نے اشرفیوں سے بڑا ہوا تھیلا اٹھا کر صندوق میں بند کر دیا۔ اتفاق سے ماریا پیچھے کو ہٹی تو اس کے پاؤں سے لگ کر تپائی الٹ گئی اور اس پر رکھا ہوا گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ کپتان نے پلٹ کر تپائی کی طرف دیکھا، وہ بڑا حیران ہوا کہ تپائی اپنے آپ کیسے الٹ گئی۔ اس وقت جہاز بالکل نہیں ڈول رہا تھا، سمندر بڑا پرسکون تھا، بحری جہاز بڑی ہموار رفتار کے ساتھ جا رہا تھا، وہ وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔
پھر آگے بڑھا اور جھک کر تپائی کو دیکھنے لگا۔ اس وقت ماریا اس کے بالکل پاس کھڑی تھی۔ ماریا نے پوری قوت سے ایک زوردار دو خطر کپتان کی گردن پر مارا۔ کپتان گرتے گرتے بچا وہ ڈر کر پڑے ہٹ گیا۔ ماریا نے کہا، سن اے بے ایمان انسان، تو نے ایک چور کو دھوکہ دیا ہے، تو چور کا سردار ہے، تو چوروں سے چوری کرواتا ہے اور پھر ان کے مال میں سے اپنا حصہ لیتا ہے، تو چوروں سے بھی بدتر ہے۔ میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ میں اس عورت کی روح ہوں جس کے خاوند کی ساری رقم تم نے چوری کی ہے۔ میرا خاوند غم سے مر گیا اور میں نے سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اب میں تم سے اپنا انتقام لینے آئی ہوں اور یاد رکھ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کپتان تو تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کے سامنے ایک روح کھڑی تھی اور اس کی آواز سن رہا تھا وہ، مگر اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا، اے روح، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی چوروں کی سرپرستی نہیں کروں گا۔ روح نے کہا، تمہاری سزا یہ ہے کہ تجھے انسانی اشرفیت سے محروم کر دیا جائے اور یہ اس شخص کو دی جائے جن کی اصل ملکیت ہے۔ وہ لوگ بھی اس جہاز میں سفر کر رہے ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، تم نے دوبارہ ان اشرفیوں کو چرانے کی کوشش کی تو میں اسی وقت یہاں آ کر تمہاری گردن مروڑ دوں گی اور تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں گی۔ کپتان نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے منظور ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا۔ میں ویسے ہی کروں گا جیسے تمہارا حکم ہوگا۔ میں تو کرتا ہوں اپنے سارے گناہوں سے توبہ۔ ماریا نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں معاف کرتی ہوں، چلو صندوق کھولو۔ کپتان نے کہا، بہت بہتر۔ کپتان نے ایک نوکر کی طرح ماریا کا حکم مانتے ہوئے صندوق کھول دیا۔ ماریا نے اشرفیوں سے بڑا ہوا تھیلا اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ کپتان نے دیکھا تھیلا ایک دم سے غائب ہو گیا تھا۔ ماریا تھیلا لے کر کیبن سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی کپتان نے حیرانی سے خالی صندوق کو دیکھا اور سر پیٹ کر رہ گیا۔ ہائے، میں تو لٹ گیا، اب کیا کروں، ساری دولت برباد ہو گئی۔ وہ پلنگ پر گر پڑا اور دولت کے لٹ جانے پر افسوس کرنے لگا۔ ماریا اشرفیہ کا تھیلا لے کر امبر اور ناگ کے پاس پہنچ گئی۔ چور وہاں سے جا چکا تھا۔ ماریا نے اشرفیہ امبر کے سامنے ڈال دی اور ناگ نے کہا، لو بھائی امبر، ماریا بہن نے ہمارا نقصان پورا کر دیا، وہ ہماری اشرفیہ واپس لے آئی ہے۔ ماریا نے کہا، کمبخت کپتان کو میں نے معاف کر دیا، میرا تو جی چاہتا تھا کہ اس کا خاتمہ کر دوں، مگر مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اچھا کیا ماریا بہن، ہمارا مال واپس مل گیا، اب اس کے ساتھ ہماری کیا دشمنی، ویسے امید ہے کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ ماریا بولی، اسے ایسا مزہ چکایا ہے کہ آئندہ اس کی نسلیں بھی چوری نہیں کریں گی۔ اتنی دولت سے ایک دم محروم ہو جانا ایک ایسا صدمہ ہے جسے وہ کنجوس مکھی چوس کپتان کبھی فراموش نہ کر سکے گا۔ امبر نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ اس چور کے ساتھ اب کیسا سلوک کیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے، اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گا؟ ناگ نے کہا، بھائی اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ اب زندگی بھر کسی کا مال نہیں چرائے گا۔ ماریا نے کہا، تو پھر تمہارے خیال میں اسے معاف کر کے اس کی بات پر بھروسہ کر لینا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے ہمیں اس کی بات پر اعتبار کر لینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اب وہ ہمارا مال چوری نہیں کرے گا، کسی دوسرے کا مال چرائے گا تو اپنی سزا پا لے گا۔ اس پر ہمارا خوف بیٹھ گیا ہے۔ وہ سمجھنے لگا ہے کہ ہم بڑی خفیہ طاقت کے مالک ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے۔ اب وہ کبھی چور ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرے گا۔ انہوں نے چور کو معاف کر کے اس کا خیال دل سے نکال دیا۔ آیا طوفان، اور پھر ایک روز سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس دن رات کو ہی آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ پہلے تو بہت جس ہو گیا تھا، ہوا یکدم بند ہو گئی تھی۔ کپتان نے حکم دیا کہ فالتو باندھ بھی کھول دیے جائیں تاکہ تھوڑی بہت ہوا جو چل رہی ہے اسے کچھ تو جہاز کو آگے چلنے میں مدد ملے۔ فالتو باندھ بھی کھول دیے گئے مگر ہوا چل ہی نہیں رہی تھی۔ جہاز بیچ سمندر میں رک گیا تھا۔ کپتان اور جہاز اوپر والے عرصے پر آ گئے، ادھر ادھر مسافروں کے ساتھ لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ سمندر میں جب ہوا بند ہو جاتی ہے تو بادبانی جہاز کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بادبانوں میں ہوا نہیں بڑھتی اور وہ آگے نہیں چل سکتے۔ کپتان ایک تجربے کار ملا تھا، اسے معلوم تھا کہ جو ہوا بند ہوئی ہے اور آسمان پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، یہ ضرور کوئی طوفان آنے والا ہے۔ اسے حکم دے دیا کہ سارے ملازم چوکس ہو جائیں، سامان پر تڑپالے ڈال دی جائیں اور طوفان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہا جائے۔ رات کے پچھلے پہر ہوا چلنا شروع ہو گئی۔ ہوا میں ٹھنڈک بھی تھی اور نمی کی بو بھی تھی۔ یہ اس بات کا بالکل صاف اشارہ تھا کہ طوفان آ رہا ہے۔ کپتان اور جہاز کے ملازموں کے لیے سمندری طوفان کوئی نئی بات نہیں تھی۔ وہ سمندر میں سفر کرتے ہی رہتے تھے اور طوفان آتے ہی رہا کرتے تھے۔ انہوں نے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے بعض ضروری انتظامات کر لیے۔ وہ آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے یہی خیال کیا ہوا تھا کہ بارش آئے گی اور تیز تیز ہوا چلے گی، جہاز خوب لہروں پر ڈولے گا اور پھر طوفان گزر جائے گا۔ انہیں بالکل معلوم نہیں تھا کہ ایک خوفناک طوفان آ رہا ہے۔ کپتان مزے سے اپنے کیبن میں جا کر سو گیا۔ امبر اور ناگ بھی سو رہے تھے، ماریا بھی سو رہی تھی، اکثر مسافر سو رہے تھے۔ جہاز کے جو ملازم جاگ رہے تھے وہ ادھر ادھر کے کام کر رہے تھے۔ باورچی خانے میں مسافر اور جہاز کے عملے کے لیے صبح کا ناشتہ تیار ہو رہا تھا۔ جہاز لہروں پر چلا جا رہا تھا۔ ہوا ذرا ذرا تیز ہوتی تھی اور جہاز معمولی انداز میں لہروں پر ڈولنا شروع ہو گیا تھا۔
پھر آسمان پر بجلی چمکنا شروع ہو گئی اور بادل گرجنے لگے، ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی۔ ہوا بھی تیز ہو گئی، ہوا نے بڑھتے بڑھتے آندھی کی شکل اختیار کر لی اور سمندر میں طوفان سا آ گیا۔ بڑی بڑی لہریں اٹھ اٹھ کر جہاز سے ٹکرانا شروع ہو گئی۔ جہاز ادھر سے ادھر ڈولنے لگا، بادبانوں میں ہوا اتنی بڑھ گئی کہ ان کے پھٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جہاز ہوا کی رفتار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، بارش بھی موسلادھار ہونے لگی، بادل زور زور سے گرجنے لگے اور بجلی ایک بار زور سے کڑکی تو ایسے لگا کہ جہاز پر گر پڑی ہے۔ مسافر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، کپتان بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جہاز کے ملازم ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ کپتان نے جب دیکھا کہ سمندر میں زبردست طوفان آ گیا تو وہ ترپال کا کوٹ پہن کر جہاز کے اوپر عرصے پر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جہاز بہت بڑے طوفان میں گھرا ہوا تھا۔ سمندر کی لہریں پہاڑ کی طرح اوپر اٹھ کر بار بار جہاز سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے فوراً حکم دیا بادبانوں کو لپیٹ دیا جائے۔ جہاز کے ملازم فوراً لکڑی کے بڑے بڑے مستولوں پر چڑھ کر بادبانوں کو لپیٹنے لگے۔ مستول بھی جہاز کے ساتھ ہی ساتھ بری طرح سے ڈول رہے تھے۔ اچانک چیخ بلند ہوئی اور ایک ملا اوپر والے مستول سے گر کر درام سے عرصے پر آن گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ ہر طرف سے ایک شور مچ گیا۔ کپتان نے اسے فوراً اٹھوا کر سمندر میں پھینکوا دیا اور کہا بادبانوں کو لپیٹ دیا جائے، جسے مرنا تھا وہ مر گیا۔ ملا اس قسم کی موتوں کے عادی تھے۔ اپنے ایک ساتھی کے علاج کو طوفانی سمندر کے حوالے کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے۔ طوفان تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا، بلکہ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گیا تھا۔ دن چڑھ آیا تھا مگر آسمان کو سیاہ بادل نے ڈھانپ رکھا تھا۔ بارش اسی طرح سے موسلادھار ہو رہی تھی۔ سمندری لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھ اٹھ کر جہاز کے پینڈے کو اچھال رہی تھی۔ جہاز ایک کھلونے کی طرح بے رحم سمندری لہروں کے اوپر اچھل رہا تھا۔ طوفان کی شدت تیز ہو گئی، ایک بہت بڑی لہر آئی، اس نے پوری طاقت سے جہاز کو ٹکر ماری۔ جہاز ایک طرف کو جھک گیا، مسافروں کی چیخیں نکل گئی، کپتان گر پڑا، اس کا سر سامنے ستون سے ٹکرایا اور خون بہنے لگا۔ امبر اور ناگ ابھی تک اپنے کیبن میں بیٹھے تھے، وہ بھی طوفان کی وجہ سے پریشان تھے مگر اتنے نہیں جتنا کہ دوسرے مسافر پریشان تھے۔ البتہ ماریا گھبرا رہی تھی۔ اس نے امبر سے کہا بھائی امبر، طوفان تو خطرناک شکل اختیار کر رہا ہے، اگر یہی حال رہا تو یہ جہاز مجھے بچ کر ساحل تک پہنچتا نظر نہیں آتا۔ امبر بولا لگتا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ناگ نے کہا اگر ایسی بات ہوگی تو ہمیں ابھی سے کسی کشتی کو تار رکھنا چاہیے تاکہ صورتحال خراب ہو تو فوراً کشتی میں سوار ہو کر سمندر میں اتر جائے۔ ماریا نے ڈرتے ہوئے کہا مگر کیا اتنے بڑے طوفان میں ہماری کشتی بچ کر ساحل تک پہنچ سکے گی؟ ساحل بھی تو خدا جانے یہاں سے کتنی دور ہے۔ امبر بولا میں زندگی میں پہلی بار ان سمندروں میں سفر کر رہا ہوں، کوئی خبر نہیں ہم کہاں ہیں اور کس جگہ پر ہیں۔ میرے خیال میں کپتان سے جا کر معلوم کرنا چاہیے، اسے سب کچھ معلوم ہوگا۔ ماریا نے کہا میں ابھی کپتان کے کیبن سے ہو کر آ رہی ہوں، وہ خود زخمی ہو گیا، اسے خود نہیں معلوم کہ اس جہاز کا کیا ہوگا۔ امبر نے کہا مگر اسے یہ تو معلوم ہوگا کہ ہم اس وقت کہاں ہیں اور یہاں سے قریبی ساحل کتنی دور ہے۔ ناگ بولا لیکن اس سے کیا ہوگا امبر بھائی، اگر طوفان نے اس جہاز کو غرق کر دیا تو ہمیں اپنے آپ کو کشتی کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا ہوگا۔ ہمیں اگر معلوم بھی ہو کہ ساحل کس طرف ہے پھر بھی ہم بے بس ہوں گے اور کچھ نہ کر سکیں گے۔ امبر نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے ناگ، مگر پھر بھی ہمیں کچھ نہ کچھ زمین کے بارے میں اندازہ تو ہو جائے گا، تو کیا میں کپتان سے جا کر بات کروں؟ ناگ نے کہا۔ امبر بولا ہاں تمہیں اجازت ہے، اگر تم اس طوفان میں کپتان سے بات کر سکتے ہو تو تمہیں جانے کی اجازت ہے۔ ناگ اس بارش اور طوفان میں ہی کپتان کے پاس عرصے پر پہنچ گیا۔ کپتان ایک چٹان کی طرح سے عرصے پر کھڑا تھا۔ ناگ نے جاتے ہی سلام کیا اور پوچھا کپتان صاحب کیا ہم اس طوفانی مشکل سے باہر نکل سکیں گے؟ کپتان نے چیخ کر کہا میں کچھ نہیں کہہ سکتا نوجوان، جا کر اپنے کیبن میں بیٹھو اور دیوتاؤں کے آگے دعا کرو کہ وہ ہمیں اس طوفان سے نجات دلائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا خوفناک طوفان کبھی نہیں دیکھا۔ ناگ نے واپس آ کر امبر اور ماریا کو سارے حالات بتا دیے۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ کپتان خود زخمی ہو گیا اور وہ خود پریشان ہے۔ اس نے ایسا بھیانک طوفان اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اسی وقت ایک ایسی خوفناک لہر سمندر میں اٹھی کہ اس نے جہاز کے بائیں پہلو میں ٹکر مار کر اسے دائیں طرف جھکا دیا۔ اس طرف جہاز کے جھکتے ہی وہاں ایک کڑہم سا مچ گیا، مسافر ایک دوسرے کے اوپر گر پڑے، ہر طرف ایک افراتفری سی مچ گئی تھی۔ کپتان نے چلا کر کہا کشتیاں سمندر میں اتار دی جائیں۔ ملاحوں نے کشتیاں سمندر میں اتارنی شروع کر دی، مسافر کشتیوں میں چھلانگیں لگانے لگے، ایک چیخ و پکار کا سا سما پیدا ہو گیا، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا تھا، کوئی کسی کی نہیں سنتا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ساری کشتیاں مسافر سے بھر گئی، کپتان کے حکم سے کشتیاں سمندر میں اتار دی گئیں۔ امبر اور ناگ اور ماریا اب جہاز کے اوپر ہی کھڑے تھے، جہاز پر اب سوائے کپتان کے اور کوئی نہیں تھا۔ کپتان نے امبر اور ناگ کی طرف دیکھ کر اونچی آواز میں کہا تم لوگ کیا سوچ رہے ہو، فوراً جہاز چھوڑ دو۔ مگر امبر اور ناگ جہاز کو کہاں چھوڑتے، کشتیوں میں اس قدر مسافر سوار ہو گئے کہ وہاں تل دڑنے کو جگہ نہیں تھی۔ کپتان نے بھی ایک کشتی میں چھلانگ لگا دی تھی۔
اب جہاز پر سوائے ماریا، امبر اور ناگ کے اور کوئی نہیں تھا۔ مسافروں سے بڑی ہوئی کشتیاں طوفانی لہروں پر بہتی ہوئی دور نکل گئی۔ ماریا کانپتے ہوئے بولی، اب کیا ہوگا؟ جہاز ڈوب گیا تو میں اور ناگ تو کسی صورت میں زندہ نہ بچ سکیں گے۔ امبر نے کہا، فکر نہ کرو ماریا بہن، خدا سے دعا کرو، وہ کوئی نہ کوئی سبب ضرور بنا دے گا۔ جہاز ایک طرف کو جھکا بڑی تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ بڑی بڑی لہریں بار بار اس سے آ کر ٹکرا رہی تھی۔ ایک طرف کو جہاز کے جھکے ہونے کی وجہ سے امبر اور ناگ وغیرہ بڑے پریشان تھے، وہ اس پر ٹھیک طرح سے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے جنگلے کو پکڑ رکھا تھا اور اس کے ساتھ لگ کر لپٹے ہوئے تھے۔ سمندر میں زبردست طوفان تھا، مسافروں سے بڑی ہوئی کشتیاں اب نظروں سے اوجھل ہو چکی تھیں۔ اتنے بڑے جہاز میں سوائے ان تینوں بہن بھائیوں کے اور کوئی نہیں تھا۔ انہیں صرف ایک ہی ڈر تھا، اب اگر کوئی لہر دائیں طرف سے دوبارہ اٹھ کر جہاز سے ٹکرائے تو وہ الٹ جائے گا اور ان کے لیے ایک مصیبت پیدا ہو جائے گی۔ جہاز ڈوب جائے گا اور ان کے پاس کوئی لکڑی کا تختہ بھی نہیں تھا جس پر بیٹھ کر وہ اپنی جان بچا سکے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ سمندر کی طوفانی لہر بائیں طرف سے اٹھنے کی بجائے اس طرف سے اٹھی جدھر کو جہاز چکا ہوا تھا۔ پہاڑ جیسی لہر نے نیچے سے جہاز کے ساتھ ٹکر ماری۔ ٹکر اس زور کی تھی کہ جہاز اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ امبر اور ناگ اس کے ساتھ ہی عرصے پر گر پڑے۔ قریب ہی انہیں ماریا کے بھی گرنے کی آواز آئی۔ ناگ نے کہا، ماریا تم خیریت سے ہو نا؟ ماریا نے چیخ کر کہا، ہاں خدا کا شکر ہے، اس لہر نے جہاز کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ ہوا اور طوفان کا شور جو تھا اس قدر زیادہ تھا کہ وہاں کان پر ہی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ جہاز کے سیدھے ہوتے ہی امبر نے کہا، جلدی سے کیبن میں چلو۔ وہ تینوں عرصے پر سے بھاگ کر اپنے کیبن میں آگے۔ سارا جہاز خالی پڑا تھا، وہ جس کیبن میں چاہے جا سکتے تھے، مگر وہ اپنے کیبن میں آگے۔ اندر آ کر انہوں نے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ باہر طوفان اسی طرح کا تھا، لہروں کے اوپر جہاز اسی طرح سے ڈول رہا تھا۔ ناگ نے کہا، ایک آفت سے تو بچ گئے، اب خدا کرے یہ طوفان تھم جائے، پھر جا کر سوچیں گے کہ اب کیا کرنا ہے۔ خدا نے چاہا تو طوفان بھی تھم جائے گا، لیکن طوفان سارا دن ساری رات جاری رہا۔ دوسرے روز جا کر کہیں ہواؤں کا زور کم ہوا اور طوفان کا زور ٹوٹ گیا۔ دوپہر کے وقت بادل چھٹ کے ہوا معمول پر آ گئی اور دھوپ سمندر پر چمکنے لگی۔ سمندر بھی پرسکون ہو گیا، اب اس کی لہروں میں وہ زور اور دم خم باقی نہیں رہا تھا۔ جہاز بڑے سکون کے ساتھ ایک بار پھر سمندر میں چلنے لگا، لیکن اب یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کس طرف کو جا رہا ہے۔ جہاز کے کچھ بادبان ہوا کے زور کے ساتھ ایک پونی تولی رفتار کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ امبر اور ناگ وغیرہ اپنے کیبن سے باہر عرصے پر نکل آئے۔ سفید نیم گرم دھوپ میں آ کر انہیں بے حد سکون نصیب ہوا اور دیر تک عرصے پر بیٹھے دھوپ میں اپنے بدن کو سکون پہنچاتے رہے۔ پھر امبر نے کہا، سوال یہ کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ موت کا جہاز گمنام منزل کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کی کوئی منزل نہ تھی، کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ بھیانک طوفان کے بعد وسیع سمندر میں بھٹک رہا تھا۔ ماریا کا خیال تھا کہ اگر وہ کپتان کے کیبن میں جائیں تو وہاں نقشوں کی مدد سے یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ جہاز کس سمت کو جا رہا ہے۔ ناگ نے کہا کہ ان میں سے نقشہ کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، اور یہ بات ٹھیک بھی تھی۔ جہازی نقشے بڑے پیچیدہ ہوتے تھے، ان کی سمت اور ڈگریوں اور زاویوں کو پڑھنا ایک عام آدمی کے بس کا روگ نہیں تھا۔ ماریا نے کہا کہ پھر بھی ہمیں کیبن میں جا کر دیکھنا ضرور چاہیے۔ وہ تینوں عرصے پر سے اٹھ کے کپتان کے کیبن میں آ گئے۔ جہاز کے ایک طرف کو جھک کر پھر سیدھا ہونے کی وجہ سے وہاں سے بہت سی چیزیں ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں، پھر بھی بہت کچھ باقی تھا۔ میز پر نقشے کے ساتھ گڑے ہوئے اسی طرح سے تھے، وہ ان نقشوں پر جھک گئے اور مگر وہی بات ہوئی، انہیں بالکل معلوم نہ ہو سکا کہ وہاں کیا لکھا ہے اور کیا نشان لگے ہیں۔ نقشے میں جگہ جگہ جزیرے سے بنے ہوئے تھے، مگر یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ جزیرہ کہاں ہے۔ امبر نے کہا، یہ نقشے ہمارے لیے بیکار ہیں، ہم ایک ایسے جہاز پر سوار ہیں جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کسی خاص سمت کی طرف سفر کر رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 10-15 میل کے دائرے کے اندر یہ ایک جگہ پر چکر لگا رہا ہے۔ ایسی صورت میں یہ ساری عمر اسی جگہ چکر لگاتا رہے گا اور ہم یہاں سے کبھی باہر نہ نکل سکیں گے۔ ماریا کہنے لگی، یہ تو بڑی بھیانک بات ہوگی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری ساری عمر اس جہاز میں گزر جائے گی اور یہ جہاز ہماری قبر بنے گا۔ امبر نے کہا، مگر ایسا نہیں ہوگا، ہم کوشش کریں گے کہ جہاز کو کسی خاص سمت پر ڈال دیا جائے۔ ناگ نے پوچھا، بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں کچھ روز اسی طرح سے سفر کرنا ہوگا۔ سمندر کا پانی ہمیں بتا دے گا کہ ہم ایک ہی جگہ پر دائرے کی شکل میں چکر لگا رہے ہیں یا آگے نکل رہے ہیں، پانی کا رنگ بدل جائے گا۔ ناگ نے کہا، سب سے پہلے تو ہمیں باورچی خانے میں چل کر یہ معلوم کرنا چاہیے کہ پانی اور خوراک کا ذخیرہ کتنے دنوں کا ہے، تاکہ ہم بھوک اور پیاس سے تو نہ مر جائیں۔ اور جہاز کے باورچی خانے میں آگے یہاں بھی اکثر خوراک کے مرتبان ٹوٹے پڑے تھے، کھانے پینے کے پھل اور سبزیاں فرش پر بکھری ہوئی تھیں، شربت کے مٹکے ٹوٹ چکے تھے اور شربت بہہ کر ضائع ہو گیا تھا، صرف پانی کا ایک مٹکا پڑا ہوا تھا جو ان کے اندازے کے مطابق صرف 15-20 دنوں کے لیے کافی تھا۔ امبر نے کہا، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ میں کھانے پینے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہوں، ناگ بھی کسی حد تک گزارا کر سکتا ہے،
باقی ماریا بہن کے لیے یہاں اتنی خوراک اور پانی موجود ہے کہ یہ 2 مہینے تک اس پر گزارا کر سکتی ہیں۔ ماریا نے کہا وہ تو ٹھیک ہے امبر بھائی، لیکن میں اس قبر میں زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ وہ تو ہم بھی نہیں چاہتے۔ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ جس طرح سے اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس جہاز سے نجات حاصل کی جائے تاکہ ہم خشکی پر اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ بہرحال ہم اب تو اس جہاز پر ہی سوار ہیں اور کوشش کے باوجود ہم اسے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح باتیں کرتے اور جہاز کی سیر کرتے کرتے شام ہو گئی۔ سارے جہاز پر مسافروں کی چیزیں بکھری پڑی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کوئی بغاوت ہو گئی تھی، کوئی انقلاب آ گیا تھا۔ لوگ افراتفری میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے جدھر کو سینگ سمائے ادھر کو بھاگ گئے۔ جب وہ عرصے پر پھرتے پھرتے تھک گئے تو اپنے کیبن پر آ کر لیٹ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، انہیں جلد ہی نیند آ گئی اور وہ ساری رات سوتے رہے۔ ساری رات جہاز آگے سمندر میں بڑھتا چلا گیا۔ ان کی آنکھوں نے تو دن نکل آیا تھا۔ وہ کیبن سے نکل کر عرصے پر آ گئے۔ سمندر کا نیلا پانی پرسکون تھا، چاروں طرف خوشگوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی، موسم بے حد خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وہ نیچے باورچی خانے میں آگے ماریا نے آگ جلا کر ناشتہ تیار کیا۔ انہوں نے ایک تپائی پر بیٹھ کر ناشتہ کیا اور باتیں کرتے رہے۔ خدا جانے ابھی ہمیں کتنے دن اور سمندر میں بسر کرنے ہوں گے، امبر نے کہا۔ میں نے سمندر کا رنگ بدلا ہوا دیکھا ہے، میرا خیال ہے کہ ہم کب سے چکر میں نہیں گھوم رہے۔ ہمارا جہاز کسی سمت کو ضرور جا رہا ہے، یہ معلوم نہیں کہ وہ کس طرف کو جا رہا ہے۔ ناگ نے کہا کہیں یہ واپس چین کی طرف ہی نہ جا رہا ہو۔ امبر ہنس کر بولا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ جہاز کا رخ مشرقی سمت نہیں ہے بلکہ مغرب کی سمت ہے جدھر سورج غروب ہوتا ہے۔ ماریا پیالوں میں قہوہ ڈالتے ہوئے بولی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، چل رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن کسی جگہ پہنچ جائیں گے۔ خدا کرے کہ وہ کوئی ملک کا ساحل ہو، کسی ویران جزیرے کا ساحل نہ ہو۔ یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر جہاز کی سمت ہمارے اختیار میں ہو تو ہم ویران جزیروں سے بچ سکتے ہیں، مگر یہاں تو جہاز ایک بے لگام اونٹ کی طرح سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ناشتے کے بعد وہ عرصے پر دھوپ میں آ گئے اور گہرے نیلے سمندر کی پرسکون لہروں کو دیکھنے لگے۔ ہوا بڑی موافق چل رہی تھی اور بادبان پھولے ہوئے تھے۔ جہاز ایک خاص رفتار کے ساتھ ذرا ذرا ڈولتا آگے مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امبر کی نگاہیں دور سمندر میں لگی ہوئی تھیں۔ اچانک اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی سی آ گئی۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ کیا شے ہے؟ کہاں؟ ماریا نے پوچھا۔ وہ دیکھو دور، مجھے تو کوئی جہاز معلوم ہو رہا ہے۔ سب نے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ناگ نے کہا یہ تو کوئی جہاز ہے، اس کے بادبان پھولے ہوئے ہیں، خدا کا شکر ہے کہ انسانوں کی شکل تو دیکھیں گے۔ یہ جہاز ضرور جاپان کی طرف سے آ رہا ہے اور ملک چین کی طرف جا رہا ہے، ماریا بولی۔ اس جہاز کے کپتان سے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں، وہ ضرور اپنے کسی آدمی کو ہمارے ساتھ لگا دے گا۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو کم از کم ہمارے جہاز کو ٹھیک سمت پر ڈال دے گا تاکہ ہم منزل پر پہنچ جائیں۔ امبر ابھی تک اس بادبانی جہاز کو غور سے دیکھ رہا تھا جو دور سمندر میں افق کے پاس ان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ دوستو ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، خدا نے ہماری سن لی اور اس جہاز کو ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس جہاز کے کپتان سے ہر قسم کی مدد لے سکتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بہت جلد منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ناگ نے کہا کم از کم اس جہاز کے آنے سے یہ تو ظاہر ہو گیا کہ ہم ایک چکر میں نہیں گھوم رہے بلکہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ہمیں جہاز کے یہاں تک آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ایک ہی امبر کو خیال آیا لیکن ایک بات تو ہم نے سوچی نہیں۔ وہ کون سی بھائی؟ ماریا نے پوچھا۔ اگر یہ جہاز بڑے ڈاکوؤں کا ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ بڑے جہازوں کے ڈاکوؤں کا نام سن کر ماریا اور ناگ خاموش ہو گئے۔ وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے لیکن اگر وہ خونخوار ڈاکوؤں کے ہجوم میں گر جائیں تو مارے بھی جا سکتے تھے۔ ماریا کو تو بڑی آسانی سے قتل کیا جا سکتا تھا اور یہی حال ناگ کا تھا۔ اگر اسے قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا جائے تو وہ کچھ عرصے کے بعد سمندر میں مر جائے گا اور بڑے ڈاکوؤں کے جہاز پر سوائے خون کے پیاسے ڈاکوؤں کے اور کوئی نہیں ہوا کرتا۔ یہ لوگ بڑے ظالم اور سنگ دل ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی آدمی کو قتل کر دینا ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی اڑتے ہوئے مچھر کو مار دیتے ہیں۔ اگر کوئی فکر نہیں تھی تو امبر کو نہیں تھی کیونکہ وہ تو مار ہی نہیں سکتا تھا، پھر بھی اسے امبر اور ماریا کی بہت فکر تھی۔ اگر کہیں یہ لوگ بحری ڈاکوؤں کے ہجوم میں گر گئے تو یہ بے بس ہو جائیں گے۔ آخر ناگ سانپ بن کر کتنے ڈاکوؤں کو ہلاک کر سکتا تھا؟ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ڈاکوؤں کو مار سکتا تھا۔ اس کے بعد ناگ کی موت یقینی تھی۔ ماریا نے کہا یہ بات تو ہم نے سوچی ہی نہیں تھی۔ ناگ نے کہا یہ تو جہاز کے قریب آنے پر ہی پتا چلے گا کہ یہ تجارتی جہاز ہے یا بحری ڈاکوؤں کا جہاز ہے۔ اور جب جہاز کافی قریب آ گیا تو ڈاکوؤں نے اپنے جہاز پر بحری ڈاکوؤں کا مشہور کھوپڑی اور ہڈیوں والا جھنڈا لہرا دیا۔ یہ بحری ڈاکوؤں کا جہاز تھا۔ سمندر میں جنگ، کھوپڑی اور ہڈیوں والا جھنڈا دے کر مارے کے اوسان ہٹا ہو گئے۔ یہ بحری ڈاکوؤں کا جہاز تھا اور بحری ڈاکو کسی کو معاف نہیں کرتے تھے۔ بے دریغ قتل عام کرنا ان کی عادت تھی۔ ماریا اگرچہ غائب تھی، وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی، مگر
اگر اسے تلوار مار دی جائے یا سمندر میں پھینک دیا جائے تو وہ ایک عام انسان کی طرح مار بھی سکتی تھی۔ پھر اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر بحری ڈاکوؤں نے جہاز کو آگ لگا دی تو وہ کہاں جائے گی، سمندر میں چھلانگ لگائے گی۔ بحری ڈاکوؤں کا جھنڈا جہاز پر امبر اور ناگ نے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس جھنڈے کو دیکھ کر وہ تشویش میں آ گئے۔ امبر نے کہا، یہ تو سچ مچ بحری ڈاکوؤں کا جہاز ہے۔ ماریا نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ تو بڑی بھاری مصیبت سر پر آ گئی ہے۔ ناگ بولا، کچھ بھی ہو، مصیبت سر پر آ گئی ہے، اب ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو ان بے رحم ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ امبر نے کہا، انہیں قریب آ لینے دو۔ ہمارے جہاز پر 4 توپیں لگی ہیں، جن میں سے جہاز کے الٹنے سے 2 ٹوٹ پھوٹ گئی ہیں، باقی 2 توپوں سے ہم ڈاکوؤں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ناگ نے کہا، میرے خیال میں توپوں سے حملہ کرنا ہمیں مہنگا رہے گا، کیونکہ ڈاکوؤں کے پاس لازمی طور پر توپیں زیادہ ہوں گی، پھر ہمیں توپ چلانے کا تجربہ بھی نہیں ہے، وہ ہمارے جہاز کو سمندر میں ڈبو دیں گے۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ہم ڈاکوؤں کے جہاز پر جا کر پناہ حاصل کریں۔ ماریا نے پوچھا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناگ بولا، ہمیں اپنے طریقے سے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو جہازوں تک آنے دے اور خود چھپ جائے۔ میں سانپ کے روپ میں آ کر حملے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، ماریا کو کسی تہہ خانے میں چھپا دیا جائے گا، امبر تلوار لے کر سامنے آ کر مقابلہ کرے گا، یہ تو مر ہی نہیں سکتا اور نہ زخمی ہو سکتا ہے، ممکن ہے ڈاکوؤں پر اس کی کرامت کا اثر ہو جائے اور وہ بھاگ جائے، پھر ماریا بھی چھپ کر ان پر حملہ کر کے انہیں بوکھلا سکتی ہے۔ امبر نے کہا، تمہارا مطلب ہے گوریلا لڑائی لڑی جائے؟ ناگ بولا، بالکل، ہمیں گوریلا جنگ کرنی چاہیے، توپ چلانے کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ جو ہی ہم نے ایک توپ چلائی، ڈاکوؤں نے توپوں کے گولے چلا چلا کر ہمارے جہاز کے پر خرچے اڑا دیں گے۔ وہ ہمیشہ یہی کیا کرتے ہیں، جس جہاز پر سے جنگ کا اعلان نہ ہو وہ اس پر چھلنگے لگا کر اسے لوٹ لیتے ہیں اور مسافر کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہمیں وہ لوٹ بھی نہیں سکتے، قتل بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امبر نے کہا، تو پھر ہمیں گوریلا جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ادھر گوریلا جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور دوسری طرف ڈاکوؤں کا جہاز اس جہاز کے بہت قریب آ چکا تھا۔ ماریا ایک ایسی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی جہاں وہ ہجوم سے اور چلتی تلواروں سے محفوظ بھی تھی اور دشمن پر بھی حملہ کر سکتی تھی۔ ناگ نے فوراً جون بدل لی اور وہ سانپ بن گیا۔ سانپ بن کر وہ ایک ستون کے اوپر چڑھ گیا، یہاں سے وہ دشمن پر حملہ کر بڑی آسانی سے اس پر چڑھ کر اپنی جان بھی بچا سکتا تھا۔ امبر نے تلوار کھینچ لی اور ایک جگہ کیبن کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، ڈاکوؤں کے جہاز کو سمندر میں اپنے جہاز کے قریب آتے دیکھنے لگا۔ ڈاکوؤں کے جہاز پر سیروں پر نیلے لال پیلے رومال بندے ڈاکو صاف نظر آ رہے تھے، ان کے کانوں میں بالیاں دھوپ میں چمک رہی تھی اور وہ تلواریں لہرا رہے تھے۔ ڈاکوؤں کا کپتان بھی تلوار لیے عرصے پر کھڑا تھا۔ امبر کے جہاز کے قریب آ کر انہوں نے رسے ڈال کر اپنے جہاز کو قریب کیا اور بڑی حیرانی سے امبر کے خالی جہاز کو تکنے لگے۔ وہ بڑے حیران تھے کہ یہ جہاز خالی کیوں ہے، اس کے مسافر کہاں چلے گئے، اس جہاز کے ملا کہاں ہے، کپتان کہاں ہے؟ قریب آ کر انہوں نے امبر کے جہاز میں چھلنگیں لگا دی۔ ڈاکو جہاز کے عرصے پر تلواریں لیے دندناتے پھرنے لگے۔ کپتان نے بھی عرصے پر چھلانگ لگا دی اور چیخ کر بولا، کپتان کو کیبن میں تلاش کرو، یہ جہاز سارے کا سارا خالی ہے، معلوم ہوتا ہے مسافر سارے کے سارے بیماری سے مر گئے۔ ڈاکوؤں نے ایک ایک کیبن کی تلاشی لے ڈالی، سارے جہاز کو دیکھا مگر ایک بھی انسان انہیں کہیں دکھائی نہ دیا۔ امبر نے اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح سے چھپا لیا تھا۔ ملا ڈاکو نے کپتان سے آ کر پوچھا، میں نے جہاز کا چپا چپا چھان مارا ہے، مجھے کسی جگہ ایک بھی مسافر یا ملا دکھائی نہیں دیا، سامان بھی بہت کم ہے، زیادہ تر مسافروں کے پرانے کپڑوں کی گٹھریاں بکھری ہوئی ہیں، کچھ تجارتی سامان کی گانٹیں ہیں، اس کے سوائے اس جہاز پر کچھ نہیں۔ کپتان نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے اس جہاز کے مسافروں ملاؤں کو کسی دشمن کے جہازوں نے گرفتار کر لیا ہے، انہیں قیدی بنا کر لے گئے ہیں، مگر وہ سامان کیوں چھوڑ گئے؟ ایک ملا نے کہا، جہاز کا ایک پہلو اوپر سے لے کر نیچے تک گیلا اور نمدار ہے، جبکہ دوسرا پہلو خشک ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پرسوں جو طوفان آیا تھا، اس طوفان کی زد میں آ کر یہ جہاز ایک طرف کو الٹ گیا ہوگا اور مسافر کشتیوں میں بیٹھ کر جانیں بچا کر بھاگ گئے ہوں گے، کیونکہ مجھے اس جہاز پر ایک بھی کشتی نظر نہیں آ رہی۔ کپتان کہکا لگا کر بولا، یہ بات بالکل ٹھیک لگتی ہے، شاباش، تم بڑے عقل مند ڈاکو ہو، اس جہاز کو لوٹ کر کیا کریں گے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا خیال ہے اس جہاز کو آگ لگا دو۔ ملا ڈاکو نے کہا، ٹھیک ہے، آگ لگا کر جلا دیتے ہیں، سمندر میں جب اسے آگ لگے گی تو بڑے مزے کا نظارہ ہوگا۔ سمندر میں جہاز کو جلتے دیکھے بہت دیر ہو گئی ہے۔ آگ کا سن کر امبر، ناگ اور ماریا اپنی جگہوں پر کانپ اٹھے۔ آگ سے تو پھر سوائے امبر کے اور کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا۔ جہاز پر کوئی ٹوٹی پھوٹی کشتی بھی نہیں تھی کہ جس پر بیٹھ کر وہ اپنی جان بچا سکتے، اور پھر اگر وہ کشتی میں سوار ہو بھی جاتے تو کیا بحری ڈاکو انہیں زندہ چھوڑ دیتے؟ انہوں نے مقابلے کا فیصلہ کر لیا، اس سے پہلے کہ ڈاکو جہاز کو آگ لگائے انہوں نے گوریلا جنگ شروع کر دی۔ امبر نے اپنی ایک خاص قسم کی سیٹی بجا کر ماریا اور سانپ کو خبردار کر دیا۔ پہلا حملہ سانپ نے کیا، وہ چپکے سے ستون سے نیچے اترا اور جو ڈاکو پتھر جلا کر جہاز کو آگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا اس آدمی کے پیچھے سے جا کر ڈس دیا۔ ڈاکو نے چیخ ماری اور گر کر نیلا پڑ گیا۔ سانپ
اس کے منہ سے سانپ کی آواز سن کر ڈاکو اس طرف لپکے مگر ناک چھپ گیا تھا۔ ڈاکو اسی وقت مر گیا تھا۔ ایک ڈاکو ماریا کے قریب کھڑا تھا۔ ماریا نے پوری قوت سے ایک ڈنڈا اس ڈاکو کی کھوپڑی پر مار دیا۔ ڈاکو چیخ مار کر گر پڑا۔ کپتان اس کی طرف لپکا۔ ماریا نے دوسرا ڈنڈا مار کر اس ڈاکو کی کھوپڑی توڑ ڈالی۔ اس کے بعد ماریا نے تیسرے ڈاکو کا سر پھوڑ دیا اور خود دوسری طرف ہٹ گئی۔ یہ کے بعد دیکھ رہے 3 ڈاکو کی موت سے کپتان بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دشمن نظر بھی نہیں آ رہا اور ڈاکو مار رہے ہیں۔ اسی دوران میں سانپ نے 2 اور ڈاکو پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا اور خود جہاز کے مستول کے اوپر جا کر آرام کرنے لگا۔ کپتان چکر کھا گیا۔ اس نے اعلان کیا جہاز کو آگ لگا دو، اس جہاز پر بدروحوں کا قبضہ ہے۔ ایک ڈاکو نے پتھر لگا ہی تھا کہ ماریا نے اس کی تلوار کھینچ کر اسی کا سر قلم کر دیا۔ کپتان حیران رہ گیا، اس کو کس نے قتل کر دیا؟ وہ گھبرایا، اس نے غصے میں زمین پر تلوار مار کر توڑ دی۔ ماریا نے سوچا کہ کپتان کو بھی تھوڑا سا مزہ چکھانا چاہیے۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی کپتان کے پاس آئی اور پیچھے سے اس نے کپتان کی گردن پر اس زور سے تلوار کا دستہ مارا کہ وہ چکرا کر گر پڑا اور پھر ڈر کر اٹھ کر دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ جہاز کو آگ لگا دو، اس پر بدروحوں کا سایہ ہے، آگ لگا دو۔ دوسرا ڈاکو آگ لگانے لگا تو ماریا نے اسے بھی قتل کر دیا اور پھر گرج کر چھیلو کسی آواز بنا کر کہا، اگر تم لوگوں نے جہاز کو آگ لگانے کی کوشش کی تو تم کو ایک ایک کر کر مار دیا جائے گا، تمہارے جہاز میں پتھر پھینک پھینک کر ڈبو دیا جائے گا۔ خبردار جہاز کو آگ لگانے کی ہمت نہ کرنا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، نہیں تو تمہاری خیر نہیں۔ کپتان ڈاکو نے چونک کر آواز سنی اور کہکا لگا کر بولا، تم بدروح ہو، تم میرے 6-7 ساتھی مار دیے ہیں، کیا تم میرے سامنے آ کر میرا مقابلہ کر سکتی ہو مردوں کی طرح، یا کسی مرد کو میرے پاس بھیج سکتی ہو جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ اگر وہ جیت گیا تو میں یہ جہاز چھوڑ دوں گا، نہیں تو میں اپنے سارے ملاح قتل کروا کر خود بھی قتل ہو جاؤں گا، مگر شکست قبول کر کر واپس اپنے جہاز پر نہیں جاؤں گا۔ ماریا سوچ میں پڑ گئی اور ڈاکو کو کپتان بڑا ضدی تھا۔ یہ لوگ ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہ شخص ایسے کبھی نہیں مانے گا۔ اس نے سوچا کہ امبر کو اس کے مقابلے میں سامنے سے آنا چاہیے، وہی ایک شخص تھا جو ڈاکو کو شکست دے سکتا تھا۔ اس نے کہا، سن اے ظالم ڈاکو، میں تمہارے مقابلے پر اپنے ایک بھائی کو بھیج رہی ہوں، وہ تمہیں شکست دے گا اور تم پر ثابت کر دے گا کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے اور تمہیں ہلاک کر سکتا ہے۔ پھر بھی اگر تم یہاں سے نہ گئے تو تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں گے۔ ڈاکو نے کہا، میں تمہارے بھائی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، تم اسے میرے پاس بھیجو۔ ماریا وہاں سے نکل کر سیدھی امبر کے پاس گئی، وہ بھی سامان کے پیچھے چھپا ڈاکو کے کپتان اور ماریا کی ساری گفتگو سن رہا تھا۔ ماریا نے سرگوشی سے کہا، امبر بھائی، اب تمہیں میدان میں آ جانا چاہیے۔ امبر نے کہا، میں تیار ہوں بہن۔ ماریا بولی، تو پھر سامنے آ جاؤ اور ڈاکو کے کپتان کو شکست دو۔ ماریا وہاں سے پرے ہٹ گئی اور امبر تلوار لے کر کپتان کے سامنے آ گیا۔ کپتان ڈاکو نے اپنے سامنے ایک پتلے دبلے نوجوان کو تلوار لہراتے دیکھا تو کہکا مار کر زور سے ہنس پڑا اور کہنے لگا، اے بدروح، یہ کس بونے کو تم میرے سامنے لے آئی ہے؟ کیوں اسے میرے ہاتھ سے قتل کرواتی ہے؟ اسے واپس بلا لے اور کسی پہلوان کو میرے مقابلے کے لیے بھیج، یہ تو ناحق میرے ہاتھوں مارا جائے گا، مجھے اس کی نوجوانی پر ترس آتا ہے۔ ماریا نے کہا کہ اے ظالم ڈاکو، یہ شخص تیرے گناہوں اور انسانوں پر ظلم و ستم کی سزا دینے خدا کی طرف سے آیا ہے، اس کے وار سے خوف کھا، یہ تیرے بدن کی بوٹیاں اڑا دے گا اور تم اس کے ایک بال تک بھی نہ کر سکو گے۔ ڈاکو کپتان نے کہکا لگایا، ہاں ہاں ہاں، یہ مور مسور کی دال، لے بٹیا میرا وار سنبھال۔ ڈاکو نے امبر پر پوری طاقت سے وار کیا اور ایک بے حد چلاک تلوار باز تھا، اس کی ساری زندگی تلوار بازی میں گزری تھی۔ امبر کو اب تلوار چلانے کی مشق نہیں رہی تھی، پھر بھی اس نے ڈاکو کا وار روک لیا۔ اب ڈاکو نے دوسرا وار کیا، وہ ویسے بھی ایک اونچا لمبا بڑی بھرکم ڈاکو کپتان تھا۔ امبر پڑے ہٹ گیا اور تلوار لکڑی کے صندوق پر پڑی، اس کے 6 ٹکڑے ہو گئے۔ ڈاکو کپتان نے چیخ کر کہا، میرا وار سنبھال احمق لڑکے، یہ وار بڑا خطرناک اور چلاکی کا وار تھا، امبر اس سے بچ نہ سکا۔ تلوار سیدھی امبر کی گردن پر پڑی اور اسے کاٹتی ہوئی دوسری طرف سے نکل گئی، مگر امبر کی گردن اسی جگہ قائم رہی۔ پہلے تو کپتان سمجھا کہ جب امبر ہلے گا تو گردن نیچے گر پڑے گی، مگر ایسا نہ ہوا تو وہ ششدر ہو کر رہ گیا، کیونکہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ تلوار نے امبر کی گردن کاٹی تھی۔ اس عرصے میں امبر نے ڈاکو کی ٹانگ پر وار کر کے اسے زخمی کر دیا۔ کپتان نے دوسری بار پھر پوری طاقت اور چلاکی سے حملہ کیا۔ اس دفعہ امبر کے سینے میں پوری کی پوری تلوار گھوم تھی، مگر امبر کو کچھ بھی نہ ہوا، نہ خون نکلا، نہ زخم ہوا۔ دوسرے ڈاکو بھی دنگ رہ گئے۔ کپتان بھی حیران ہوا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ امبر نے ابھی تک کپتان پر خود حملہ نہیں کیا تھا، وہ صرف کپتان پر اپنی خفیہ طاقت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔
جب اس کی کرامت کپتان ڈاکو پر ظاہر ہوگی تو اس نے حملہ کر کے کپتان کے بازو کو شدید زخمی کر دیا۔ کپتان کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ کپتان کو زخمی ہوتا دیکھ کر سارے کے سارے ڈاکو امبر پر ٹوٹ پڑے، مگر وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ انہوں نے امبر پر تلواریں برسانی شروع کر دی، مگر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ امبر کے جسم سے خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا اور اسے کوئی زخم بھی نہ ہوا۔ تلواریں اس کے جسم پر پڑتی اور ربڑ کی طرح سے اس کا جسم ہل جاتا۔ اب تو ڈاکو پریشان ہو گئے، پڑے ہٹ گئے۔ اس دوران میں امبر کا ہر وار گاڑی پڑ رہا تھا۔ اس نے 6-7 ڈاکوؤں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ صورتحال بے حد پریشان کر دینے والی تھی۔ دوسری طرف ماریا بھی اپنا کام کیا جا رہی تھی۔ اس نے بھی ڈنڈے مار کر 6-7 ڈاکوؤں کی کھوپڑیاں توڑ ڈالی تھی، انہیں موت کی نیند سلا دیا تھا۔ کپتان ڈاکو زندگی میں پہلی بار خوفزدہ ہوا تھا۔ وہ دشمن کا ایک آدمی بھی نہیں مار سکا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے 15-20 آدمی کٹ گئے تھے۔ اگر اس نے لڑائی کو جاری رکھا تو ایک ایک کر کے اس کے سارے ڈاکو ہلاک ہو سکتے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں صلح کرتا ہوں، جنگ بند کر دو۔ ڈاکو بھی خوفزدہ تھے اور لڑائی بند کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ کپتان کے اعلان کے ساتھ ہی وہ پیچھے ہٹ گئے۔ امبر نے تلوار نیام میں ڈال لی اور آگے بڑھ کر کپتان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، تم نے میری طاقت کو آزما لیا ہوگا، اب تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم اور تمہارے سارے ڈاکو میرے مقابلے میں کس قدر حقیر ہیں۔ اس وقت تم میرے رحم و کرم پر ہو، اگر چاہو تو ایک ایک کر تم سب کو قتل کر سکتا ہوں میں، تم میرے جسم پر ایک معمولی سا زخم بھی نہیں لگا سکتے۔ کیا تم اپنی شکست کو مانتے ہو؟ ڈاکو کپتان نے بڑی مشکل سے ہچکچاتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے برخدا، تم جیتے ہم ہارے، ہم واپس جا رہے ہیں، مگر ایک بات بتا دو، یہ طاقت تم میں کہاں سے آ گئی؟ امبر نے کہا کہ تم اس قابل نہیں کہ میں تمہیں اپنی خفیہ طاقت کا راز بتا سکوں۔ تم ایک ڈاکو ہو جس نے ہزاروں بے گناہوں کا خون کیا، میں تمہیں ان بے گناہوں کے ظلم کی سزا بھی دینا چاہتا ہوں، اور تمہاری سزا یہ ہوگی کہ میں تمہارے جہاز کو آگ لگا دوں گا۔ ماریا نے بھی ڈانٹ کر کہا، ہاں ہم اس سنگ دل ڈاکو کے جہاز کو آگ لگا دیں گے۔ اب کپتان نے گر گرا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی مسافر کو تنگ نہیں کروں گا، صرف سرکاری گودام لوٹوں گا، مسافر کو کچھ نہیں کہوں گا۔ امبر نے بلند آواز میں کہا، کیا اس کا وعدہ قبول کر لیا جائے؟ ماریا نے کہا، چلو اسے معاف کر دیا جائے، اس کی بات پر اعتبار کر لیا جائے، مگر اے ڈاکو کپتان، ایک بات یاد رکھنا، میں تمہارے ساتھ ساتھ سفر کرتی رہوں گی، اگر تم نے کسی جگہ مسافروں کو تنگ کیا یا ان کا سامان لوٹا تو یاد رکھنا میں اسی جگہ تمہارے جہاز کو آگ لگا دوں گی اور اسے ڈبو دوں گی۔ ڈاکو کپتان نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، میں ایک بہادر آدمی اور بہادر اپنے وعدے پر ہمیشہ قائم رہتا ہے، میں آئندہ کبھی کسی بے گناہ کو تنگ نہیں کروں گا۔ ماریا اور امبر نے ڈاکو کے کپتان کو معاف کر دیا۔ پھر امبر نے کپتان کو جہاز کے طوفان میں گر کر الٹ جانے اور مسافروں کی کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگ جانے کی ساری کہانی سنا ڈالی اور اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سفر کر رہے ہیں۔ ڈاکو کپتان نے اسے بتایا کہ اس وقت وہ جنوبی بحر الکاہل کے سمندر میں ہیں اور اگر اس طرح سے سفر کرتے رہے تو ایک روز جنوبی افریقہ کے ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ وہ کہ وہ جاپان کے سمندر سے بٹک گئے تھے۔ کپتان اپنے جہاز کو لے کر چلا گیا۔ اب امبر نے جہاز کو کوشش کر کے کپتان کے مشورے کے مطابق دوبارہ جاپان کے سمندر کی طرف ڈال دیا۔ ان کے جہاز نے جاپان کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ ہوا کافی تیز تھی جس کی وجہ سے ان کے جہاز کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ اس طرح سے سفر کرتے رہے تو ایک نہ ایک دن وہ اپنی منزل پر ضرور پہنچ جائیں گے۔ آدم خور وحشی باد مانی جہاز سمندر میں سفر کرتا رہا۔ سمندر میں کوئی طوفان نہ آیا مگر زمین نظر نہیں آ رہی تھی۔ تینوں بہن بھائیوں کو جہاز میں اکیلے سفر کرتے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ جہاز میں پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہونے کو تھا، بس 4-5 روز کا پانی اور خوراک باقی رہ گئی تھی۔ وہ ہر روز اس امید پر اٹھ کر جلدی سے جہاز کے عرصے پر جاتے کہ اب شاید زمین کا کنارہ نظر آئے۔ ہر بار انہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ خدا جانے وہ کن سمندروں میں سفر کر رہے تھے کہ زمین کا کہیں نام و نشان تک نظر نہیں آتا تھا۔ اب تو وہ نا امید سے ہو چلے تھے۔ ناگ نے ایک روز کہا، بھائی امبر، میرا تو خیال ہے کہ ہم گرداب میں پھنس گئے ہیں اور پچھلے کئی روز سے بس ایک ہی دائرے میں چکر لگا رہے ہیں۔ امبر نے سمندر کے پانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں ناگ، سمندر کے پانی کا رنگ وہ نہیں ہے جو آج سے 6 روز پہلے تھا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم ایک ہی جگہ چکر نہیں لگا رہے بلکہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب آگے کس سمت کو بڑھ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ ماریا بھی ان کے پاس ہی کھڑی تھی، کہنے لگی، اگر 4-5 روز تک کہیں زمین نظر نہ آئے تو پانی کا مٹکا ختم ہو جائے گا اور پھر کم از کم میرے اور ناگ بھائی کے لیے ایک مصیبت بن جائے گی۔ پانی کے بغیر ہم کتنے دن زندہ رہ سکیں گے؟ ناگ تو شاید زندہ رہ لے مگر میں زندہ نہ رہ سکوں گی۔ امبر نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ماریا بہن، تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، خدا پر بھروسہ رکھو، وہ ضرور ہمیں اس سمندر سے نکال کر کسی نہ کسی منزل پر پہنچا دے گا۔ ناگ نے کہا، ڈاکو کپتان نے کہا کہیں ہمیں غلط راستے پر تو نہیں ڈال دیا؟ آخر وہ ہمارا دشمن تھا، ہو سکتا ہے اس نے ہم سے اپنے آدمیوں کی موت کا بدلہ لے لیا ہو اور ہمیں غلط راستے پر ڈال دیا ہو۔ امبر بولا، ایسا ہو سکتا ہے مگر جہاں تک میرے تجربے کا تعلق ہے میں ان بڑے ڈاکوں کے سرداروں کو خوب جانتا ہوں، یہ ظالم اور سنگ دل ضرور ہوتے ہیں
मगर बात के झूठे नहीं होते, ये कभी झूठ नहीं बोलते। और फिर समंदर के पानी के रंग की तब्दीली ये जाहिर करती है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और किसी एक जगह पर चक्कर नहीं लगा रहे। इसलिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हम किसी न किसी मुकाम पर जरूर पहुंच जाएंगे। वो हर रोज इस किस्म की बातें करते और सो जाते, हर रात एक नई उम्मीद लेकर सोते और सुबह उठकर फिर नाउम्मीद हो जाते। मारिया ज्यादा परेशान थी, इसलिए कि वो एक आम इंसान थी। इसमें सिवाय इस बात के कि वो गायब हो जाए और कोई ताकत नहीं थी। वो भूख प्यास से मर सकती थी, उसे कोई भी मार सकता था। अम्बर और नाग को भी अपनी बहन मारिया का ज्यादा ख्याल था। वो बगैर खाए पिए बरसों गुजार सकते थे, मगर मारिया ऐसा नहीं कर सकती थी। आखिर कुदरत ने उनकी सुन ली। एक रोज वो आंखें मलते हुए उठकर अर्शे पर आए तो उन्हें दूर आसमान के किनारे के साथ जमीन की काली काली लकीर नजर आई। खुशी से उनके चेहरे खिल गए और एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। समंदर में उन्होंने नारियल भी तैरते हुए देखे। इन नारियल को देखकर अम्बर ने कहा, मालूम होता है हम किसी जजीरे पर पहुंच रहे हैं। नाग बोला, हो सकता है ये मुल्क जापान का साहिल हो। अम्बर ने कहा, हाँ ये भी हो सकता है, ये कोई ऐसा जजीरा हो जहाँ आदमखोर कबीले के लोग रहते हो। नाग बोला, जापान के बेशुमार जजीरे हैं, मगर इन जजीरों में से कोई जजीरा है तो फिर हम मंजिल पर पहुंच गए, हमें कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए। मारिया बोली, अगर ये आदमखोरों का जजीरा हुआ तो क्या करेंगे? जापान के मुल्क में भी सिर्फ एक शहर क्यूशू में ही मुहज्जब लोगों की आबादी है, बाकी सारा मुल्क यहाँ तो वीरान है, यहाँ जंगली कबीले रहते हैं। अम्बर ने कहा, फिर क्या हुआ बहन मारिया? अगर हमें हर किस्म की मुसीबतों के लिए तैयार भी तो रहना होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। सुबीन करीब से करीब आती रही। अब उन्हें दूर नारियल के दरख्तों के झुंड दिखाई देने लगे। ये झुंड बड़े घने और सरसब्ज थे। साफ मालूम होता था कि जजीरा बड़ा सरसब्ज और शदाब है, वहां जरूर आबादी होगी। किस किस्म के लोग आबाद होंगे ये उन्हें मालूम नहीं था। जहाज के बादमान फूले हुए थे और हवा बड़ी तेजी से जहाज को जजीरे के साहिल की तरफ लिए जा रही थी। अम्बर ने कहा, अगर जहाज इसी रफ्तार से चलता रहा तो हो सकता है कि ये बड़े जोर से जजीरे के साथ टकराकर पाश पाश हो जाए, इसलिए हमें उसे काबू करके इसकी रफ्तार को कम करना चाहिए। नाग ने कहा, मैं ऊपर जाकर बादबानों को गिरा देता हूँ। अम्बर बोला, ठीक है, तुम ऊपर जाओ और सारे बादबान गिराकर लपेट दो। नाग मस्तूल पर चढ़ गया, उसने चारों बादबान खोलकर गिरा दिए, फिर उन्हें लपेटकर मस्तूल के साथ रस्सियों से बांध दिया। बादबानों के लपेटने के फौरन बाद जहाज की रफ्तार बेहद कमी आ गई थी। जजीरे का साहिल बहुत करीब आ गया था और साहिल की रेत और नारियल के दरख्त साफ नजर आ रहे थे। मारिया ने कहा, ये जजीरा तो मुझे वीरान लगता है, यहाँ कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। नाग बोला, मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन इतना हरा बड़ा जजीरा वीरान नहीं हो सकता। अम्बर बोला, यहाँ जरूर कोई ना कोई कबीला आबाद होगा। जजीरा अगरचे छोटा सा है मगर बेहद सरसब्ज है, यकीनन यहाँ फलों के दरख्त भी होंगे। इस किस्म का जजीरा बेआबाद नहीं रह सकता। मारिया कहने लगी, अभी वहां पहुंचकर पता चल जाता है। थोड़ी देर बाद बादबानी जहाज जजीरे के साहिल से थोड़ी दूर रेत में फंस कर रुक गया। जहाज चूंकि उसकी बेहद कम थी, इसलिए वो टूट ना सका। अगर रफ्तार तेज होती तो इसका टुकड़े हो जाना यकीनी था। जहाज के रुकते ही अम्बर ने मारिया से कहा, मारिया बहन, तुम जहाज के अंदर ही रहो, हम दोनों चलकर पता करते हैं कि जजीरे में कोई आबादी भी है या नहीं। जहाज जजीरे के बिल्कुल सामने खड़ा था, बीच में थोड़ा सा समंदर आ गया। यहाँ पानी घुटने घुटने तक था। अम्बर और नाग रस्से की मदद से समंदर में उतर गए। मारिया जहाज के ऊपर खड़ी उन्हें समंदर के पानी में से होकर जजीरे पर जाते देखती रही। वो पानी में से गुजर रहे थे। एक मुद्दत के बाद उन्होंने साहिल की रेत पर कदम रखा था। उनके दिलों पर अजीब तरह की खुशी पैदा हो गई। वो साहिल की रेत पर थोड़ी दूर तक चलते गए। सामने नारियल के झुंड और जंगल शुरू हो जाता था। मारिया जहाज के जंगले पर खड़ी उन्हें देख रही थी। अम्बर और नाग ने हाथ हिलाकर उसे खुदा हाफिज कहा और जजीरे के जंगल में दाखिल हो गए। वो जंगल में चलते चलते कोई आगे निकल गए। जंगल खत्म ही नहीं हो होता था। रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार था। कहीं कोई डंडी भी दिखाई नहीं दे रही थी, जहाँ से ये ख्याल पैदा हो कि यहाँ कोई आबादी हो गई। लोग इस पख डंडी पर से गुजरते हुए कहीं कोई जंगली कबीला भी दिखाई नहीं दे रहा था। अम्बर और नाग चलते गए। हकीकत ये थी कि यहाँ एक आदमखोर कबीला आबाद था। इस कबीले के लोगों ने अम्बर और नाग और उनके जहाज को जजीरे के साथ लगते देख लिया था। अब वो दोनों को मौका दे रहे थे कि वो जंगल में दूर तक निकल जाए और जहाज से दूर हो जाए, उस मुकाम पर पहुंच जाए जहाँ आदमखोर कबीले वालों ने जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर ऊपर घास फूस की छत डाल रखी थी ताकि वो इसके अंदर गिरकर तबाह हो जाए, इसके अंदर गिरकर कैद हो जाए और फिर आदमखोर बड़े मजे से उनको भूनकर खा जाए। दूसरी तरफ 10-12 आदमखोर वैशी नेज़े हाथों में लेकर समंदर में उतर गए और समंदर के अंदर ही अंदर तैरते हुए जहाज के पास पहुंच गए। पिछली तरह से वो जहाज के ऊपर चढ़ गए। मारिया इस वक्त अपने कैबिन में बैठी आराम कर रही थी। आदमखोर वैशी जहाज के अर्शे पर आकर इधर उधर तलाशी लेने लगे। मारिया ने अर्शे पर कदमों और बातें करने की आवाज सुनी तो बाहर आ गई।
کیا دیکھتی ہیں کہ جزیرے کے وحشی عجیب زبان میں باتیں کرتے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ وہ تو ششدر رہ گئی کہ جس جزیرے کو وہ لوگ بے آباد سمجھ رہے تھے وہاں یہ وحشی آباد ہے، اور کتنے مکان ہیں کہ جہاز کے اوپر چپکے سے چڑھ رہے ہیں۔ ماریا کا خیال ایک دم امبر اور ناگ کی طرف چلا گیا کہ خدا جانے ان کا کیا حشر ہوا ہوگا۔ ظاہر بات یہ تھی کہ ان کو بھی انہوں نے قید کر لیا ہوگا۔ ماریا کیبن سے نکل کر جہاز کے جنگلے کے پاس آ گئی۔ یہاں ایک وحشی کپتان کے کیبن سے نکالی ہوئی ایک لکڑی کے صندوق کو توڑ رہا تھا۔ ماریا نے سوچا ان لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہیے، خوفزدہ ہو کر یہ بھاگ جائیں گے۔ ماریا نے زور سے چیخ ماری، وحشی اچھل کر سمندر میں گر پڑا۔ دوسرے آدم خور چیخ کی آواز سن کر اشیاء کی طرف دوڑے۔ ماریا نے ایک اور چیخ ماری، وحشی سہم کر ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ ماریا نے زمین پر سے ایک لکڑی اٹھا کر زور سے وحشی کے سر پر دے ماری۔ وہ سر کو پکڑ کر سمندر کی طرف بھاگا اور جنگلے پر سے کود کر گر گیا۔ ماریا نے اونچی چیلو جیسی آواز میں کہا، بھاگو بھاگو بھاگو۔ آدم خور وحشی بے حد وہم پرست ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو ایک چڑیل کی آوازیں اور چیخیں سنی تو ڈر گئے اور دیکھتے دیکھتے سمندر میں کود کے اور جزیروں کی طرف تیرنے لگے۔ اب ماریا نے سوچا کہ امبر اور ناگ کا پتہ کرنا چاہیے، وہ بیچارے کس حال میں ہے، کہیں کسی مصیبت میں تو نہیں جو پانی مندر کا۔ ماریا نے جہاز کے اوپر سے رسا لٹکایا اور سمندر میں اتر آئی۔ پانی گھٹنے گھٹنے تک تھا اور سمندر کے پانی میں سے ہوتی ہوئی جزیرے پر آ گئی۔ آدم خور بھاگ کر ناریل کے جھنڈوں میں غائب ہو چکے تھے۔ ماریا نے جنگل میں اندازے کے مطابق اس طرف چلنا شروع کیا جس طرف اس کے خیال میں امبر اور ناگ گئے تھے۔ جنگل کافی گھنا تھا، ناریل کے علاوہ دوسرے گنجان اور گھنے درخت اگے ہوئے تھے۔ جھاڑیاں اتنی زیادہ تھیں کہ بڑی مشکل سے ماریا کو رستہ مل رہا تھا۔ وہ پودوں اور پتوں کو ادھر ادھر کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ نظر تو نہیں آ رہی تھی مگر جہاں جہاں سے وہ گزر رہی تھی وہاں سے جھاڑیاں ادھر ادھر ہٹ رہی تھیں۔ اس وقت اگر کوئی اسے دیکھ لیتا تو وہ ڈر کر بھاگ جاتا۔ اگر وہاں کوئی آدمی نہیں تو یہ جھاڑیاں اور پودے اپنے آپ سے کیسے ہل رہے ہیں۔ دوسری طرف امبر اور ناگ بھی جنگل میں چلے جا رہے تھے مگر وہ بہت دور تھے۔ ان کے دائیں بائیں آدم خور جنگلی بھی چھپ کر چلے جا رہے تھے تاکہ جو ہی وہ دونوں گڑھے میں گرے انہیں فوراً قابو میں کر لیا جائے۔ امبر اور ناگ باتیں کرتے جا رہے تھے۔ امبر کہہ رہا تھا، یہاں کہیں بھی کوئی جنگلی نہیں رہتا، حد ہو گئی، ایسا جزیرہ بے آباد نہیں رہ سکتا۔ ناگ بولا، میں بھی حیران ہوں۔ امبر نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں اس جزیرے پر کچھ روز ٹھہرنا چاہیے، یہاں پانی کے چشمے بھی ہیں، پھلدار درخت بھی ہیں، ہم یہاں کچھ روز آرام کرنے کے بعد آگے چل پڑیں گے۔ ناگ کہنے لگا، مگر یہاں سے آگے کہاں جائیں گے، ہمیں تو سمندری راستے کا بھی علم نہیں ہے۔ امبر بولا، ہم یہاں بھی ساری زندگی نہیں رہ سکتے، آخر ایک نہ ایک دن یہاں سے کوچ کرنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح سے باتیں کرتے کرتے وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں آدم خوروں نے زمین کے اندر سے گڑھا کھود کر اوپر گھاس ڈال رکھا تھا۔ وہ بے خیالی میں چلے جائے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں ان کے لیے کوئی جال بچھایا گیا ہے۔ جب وہ خطرناک جگہ پر پہنچے تو ایک دم گڑھے کے اندر گر پڑے۔ نیچے گرتے ہی وہ اٹھے، ایک دوسرے کو حیرانی سے تکنے لگے، یہاں ضرور وحشی لوگ رہتے ہیں۔ ناگ نے کہا، میرا خیال ہے انہوں نے جنگلی جانور پکڑنے کے لیے یہ جال بچھایا ہوگا جس میں گر کر ہم پھنس گئے۔ امبر بولا کہ یہاں کون سے جنگلی جانور ہیں، اور پھر اتنا بڑا جنگلی جانور تو کوئی بھی نہیں یہاں جتنا بڑا یہ گڑھا کھودا گیا ہے۔ ناگ نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ یہ جال ہمیں پھانسنے کے لیے بچھایا گیا ہے؟ میرا تو یہی خیال ہے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے، گڑھے کے اوپر آدم خور وحشی تیر کمان اور نیزے لے کر نمودار ہو گئے۔ وہ کہہ کے لگا رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ ایک دم سے 6-7 وحشی گڑھے میں کود پڑے۔ انہوں نے امبر اور ناگ کو رسیوں میں جکڑ کر باہر نکال لیا۔ وحشیوں کے سردار نے گونجدار آواز میں کہا، ان کو جھونپڑوں کے باہر لے آؤ۔ وحشی امبر اور ناگ کو گھسیٹتے ہوئے جنگل کے درمیان ایک ایسی جگہ لے آئے جہاں آدم خوروں کے جھونپڑے تھے۔ ان دونوں کو درختوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، ان کے ارد گرد لکڑیاں چن دی گئی۔ امبر سمجھ گیا کہ یہ آدم خور ہیں اور انہیں بھون کر کھانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ امبر نے کہا، ناگ تم کیا سوچ رہے ہو، اس وقت اپنی جون بدلو گے جب ہمارے ارد گرد آگ لگا دی جائے گی؟ ناگ نے مسکرا کر کہا، مجھے ان آدم خور وحشیوں پر رحم آ رہا ہے، سوچ رہا تھا کہ شاید انہیں عقل آ جائے اور یہ ہمیں جلانے سے باز آ جائیں۔ امبر نے کہا، پاگل ہو گئے ہو، کبھی وحشی انسان کو بھی عقل آ سکتی ہے، جلدی سے شام کی جون بدلو، میں تو زندہ رہوں گا، تم جل جاؤ گے۔ ناگ بولا، بہت بہتر، میں ابھی ان لوگوں کو اس گستاخی کا مزہ چکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر ناگ نے زور سے لمبا سانس کھینچا۔ جب اس نے سانس باہر نکالا تو وہ سیاہ کالا سانپ بن گیا۔ وحشی آدم خوروں نے جب دیکھا کہ درخت کے پاس آدمی کی جگہ سانپ آ گیا ہے تو وہ بڑے بڑے ڈیلے پھاڑ کر تکنے لگے۔ سردار نے کہا، یہ جادوگر ہے، جادوگر ہے، ان کو آگ لگا دو، سانپ کا سر کچل دو۔ لیکن سانپ سب کچھ سن رہا تھا۔ سانپ نے آگے بڑھ کر آدم خور کو ڈس لیا اور وہ اسی جگہ گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ دوسرے وحشی پڑے پڑے ہٹ گئے۔ سانپ پھنکارتا ہوا ان کی طرف آیا۔ سردار تلوار لے کر سانپ کی طرف بڑھا۔ سانپ جلدی سے جھاڑیوں کے پیچھے غائب ہو گیا۔ سردار نے چیخ مار کر کہا، اس شخص کو آگ لگا دو، یہ بھی جادوگر ہے۔ وحشی آدم خور خود پتھر رگڑ کر لکڑیوں کو آگ لگانے لگے۔
इस अरसे में मारिया भी वहां पहुंच गई। उसने जब अंबर को दरख्त के साथ बंधे और आदमखोर को आग लगाते देखा तो भागकर वहां आई और आग लगाने वाले आदमखोर के सर पर पत्थर उठाकर जोर से मार दिया। आदमखोर सर पकड़कर चिकराया और जमीन पर तड़पने लगा। दूसरे वैश्य को मारिया ने तलवार का ऐसा हाथ मारा कि उनकी गर्दन कटकर अलग जा गिरी। अब तो बाकी वैश्य डर गए, मगर सरदार ने हुक्म दिया कि दरख्त के साथ बंधे हुए जादूगरों के टुकड़े उड़ा दिए जाए। जो ही वैश्य अंबर की तरफ बढ़े, मारिया ने 2 आदमियों को इसी जगह ढेर कर दिया। सांप ने पीछे से आकर बाकी 2 आदमखोरों को डस कर हलाक कर दिया। वहां एक पल के अंदर 6-7 आदमखोरों की लाशें बिछ गईं। मारिया ने सरदार के करीब जाकर तलवार की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना तो मैं तुम्हारी गर्दन तान से जुदा कर दूंगी। इस जजीरे की रूह हूं मैं, चलो चलकर इस शख्स को अपने हाथ से खोलो। सरदार थर-थर कांपने लगा, क्योंकि उसे आवाज तो आ रही थी मगर शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। वो जंगल की रूह से डरने लगा था। जजीरे की मुकद्दस रूह, मुझे माफ कर दो, मैं अभी जाकर इस शख्स को आजाद करता हूँ। सरदार ने आगे बढ़कर अंबर को आजाद कर दिया। दूसरी जानिब से नाग भी असल रूप धारकर वहां आ गया। मारिया पड़े हटकर बैठ गई। अंबर ने सरदार से कहा, तुम अहमक सरदार हो, अब तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि इस जजीरे के मालिक हम लोग हैं। अगर हम चाहें तो तुम जैसे वैश्यों को एक पल में खत्म कर सकते हैं, मगर हमने तुम्हें माफ कर दिया। आदमखोरों के सरदार ने अंबर और नाग के सामने सर झुका दिया। ऐ मुकद्दस देवताओं, इस जजीरे के कबीले का सरदार तुम्हें सलाम करता है। हम तुम्हारे गुलाम हैं, तुम जैसा हुक्म करोगे हम वैसा ही करेंगे। सरदार को सर झुका देकर बाकी वैश्यों ने भी सर झुका दिया। अंबर और नाग की शान में नारे लगाए। इतनी देर में वो वैश्य भी पहुंच गए जिनको मारिया ने जहाज से मार भगाया था। उन्होंने भी आकर बताया कि जहाज पर कोई रूह आ गई है। अंबर ने सरदार से कहा, हम अपने जहाज के साथ इधर आ निकले हैं। हमारे जहाज पर रूहों के देवताओं का बसेरा है। हम लोग देवता हैं, हमारे साथ इस जजीरे की रूह भी है। सरदार ने अदब से कहा, हम जजीरे की रूह और तमाम देवी देवताओं को सलाम करते हैं। हमारे लिए जो हुक्म हो हमें बताओ, हम इस पर अमल करना अपना फर्ज समझेंगे। अंबर और नाग की वैश्यों ने बड़ी जबरदस्त दावत की। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर उन पर किस्म किस्म के लजीज और मीठे जंगली फल चुन दिए गए। मारिया भी उनके साथ ही बैठ गई। उन्होंने बड़े मजे से दावत उड़ाई। बाद में जंगली लोगों ने अपने रक्स पेश किए। शाम होने से पहले अंबर और नाग मारिया को साथ लेकर जहाज पर वापस आ गए। सरदार भी उनके साथ ही जहाज तक आया। अंबर ने सरदार को जहाज में बुलाया और कैबिन में ले जाकर उसे गरम गरम कहवा पिलाया और कहा, देखो सरदार, हम किसी न किसी तरह समंदर में रास्ता भूल गए हैं। हमें ये बताओ कि ये जगह कौन सी है, ये जजीरा किस मुकाम पर है, यहाँ से जापान का मुल्क कितनी दूर है। अंबर की ये बात सुनकर सरदार हंस पड़ा। मुकद्दस लोगों, तुम लोग बड़े बोले हो। तुम लोग अगर जापान की तरफ सफर करना है तो फिर तुम बिल्कुल ठीक रास्ते पर जा रहे हो। एक तरह से तुम जापान के समंदर में दाखिल हो चुके हो। हमारा जजीरा जापान के मुल्क का सबसे पहला जजीरा है, मगर ये बेआबाद है। यहाँ से जापान ज्यादा दूर नहीं है। अंबर और नाग खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। तो क्या वो जापान के समंदर में पहुंच गए थे? मारिया भी बड़ी खुश दिखाई दे रही थी। नाग ने पूछा, बहुत बड़ी जहाज पर हम सफर करें तो कितनी देर में जापान पहुंच जाएंगे? सरदार ने कहा कि अगर आप लोग दिन रात सफर करते रहे और हवा मुवाफक रही तो आप चौथे रोज सुबह को जापान की सबसे बड़ी बंदरगाह क्यूशू पहुंच जाएंगे। ये खबर सुनकर उन्हें बड़ी खुशी हुई। कहा तो उन्हें ये भी नहीं था पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, और खुदा जाने अभी उन्हें कितने अरसे और समंदर में भटकना पड़ेगा। और अब उन्हें ये खुशखबरी सुनाएंगे कि वो 4 रोज के बाद अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाएंगे। दूसरी रात उन्होंने अपने जहाज पर सरदार और उसके साथियों को दावत की और जहाज पर सब्ज केले के पत्ते बिछाकर वहां खाने और फल बिछा दिए गए। वैश्यों ने खूब पेट भर कर खाया। मारिया ने कुछ खाने खुद पकाए थे। आधी रात तक ये महफिल जारी रही। फिर एक एक करके सारे लोग वापस जजीरे पर चले गए। जहाज पर अंबर, नाग और मारिया रह गए। उनका ख्याल था सुबह को वहां से सफर करने का था। दिन चढ़ा तो अंबर ने सरदार से मिलकर जहाज पर पानी और फल का इतना जखीरा रुकवा दिया जो उनके लिए महीना भर को काफी था। सिर्फ इस ख्याल से कि अगर ऐसा इत्तेफाक हो गया कि तूफान की वजह से जहाज ठीक गया तो उन्हें पानी वगैरह मिल जाया करेगा। जहाज के पादमान खोल दिए गए। अंबर और नाग ने सरदार से हाथ मिलाया। सरदार और उसके साथियों ने झुककर सलाम किया। लंगर उठा दिया गया। लंगर के उठते ही बादमानों में हवा बढ़ गई। जहाज जजीरे के साहिल से खुले समंदर की तरफ बढ़ने लगा। वैश्य लोग जजीरे की रेत पर रक्स खा रहे थे और हाथ उठा उठाकर सलाम कर रहे थे। जब तक अंबर और नाग को वैश्य नजर आते थे वो रक्स करते रहे। उसके बाद वो निगाहों से उछल हो गए और जहाज खुले समंदर में आ गया। खुले समंदर में आते ही उन्होंने जहाज को सूरज के हिसाब से एक खास रुख पर डाल दिया। उसका हिसाब वैश्यों के सरदार ने अंबर को बताया था। बादमानों की रस्सियां एक खास हद तक खींचने से जहाज मशरक की तरफ समंदर में सफर कर रहा था। समंदर बड़ा पुरसुकून था। जहाज एक खास रफ्तार के साथ आगे बढ़ता जा रहा था। मारिया, अंबर और नाग जहाज के अर्शे पर बैठे हुए थे। समंदर का नजारा भी कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। नाग ने कहा, मेरा ख्याल है अगर मौसम खुशगवार रहा और समंदर पुरसुकून रहा
تو ہم تیسرے روز جاپان کی بندرگاہ کیوشو میں ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ موسم خوشگوار ہی رہے گا۔ عام طور پر ان دنوں طوفان کا زور تھم جایا کرتا ہے۔ جو طوفان آنے تھے وہ آ چکے۔ ماریہ نے کہا، سوال یہ ہے کہ ہم جاپان جا کر کہاں قیام کریں گے؟ امبر ہنس پڑا، ہماری بہن کتنی بولی ہے۔ بھائی پہلے ہمیں یہ بتاؤ کہ کبھی سفر پر جاتے ہوئے یا کسی نئے ملک میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ وہاں جا کر کہاں ٹھہریں گے اور کسی جگہ رات بسر کریں گے؟ ناگ بولا، وہ سفر ہی کیا جس میں پہلے یہ طے کیا جائے کہاں جا کر ٹھہرنا ہے اور کس جگہ جا کر رات بسر کرنی ہے، کس مقام پر جا کر رات کا کھانا کھانا ہے۔ سفر کا مطلب تو یہ ہے کہ بس چلتے چلتے چلے جاؤ، جہاں رات پڑے سو جاؤ، جہاں دن چڑھے اٹھ کر پھر سفر شروع کر دو۔ ماریہ نے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر شاید آپ لوگ بھول گئے ہیں کہ جاپان جادوگروں کا ملک ہے، وہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں اور وہاں قبیلوں کی بادشاہت ہے۔ ایسے بادشاہ حکومت کرتے ہیں جو ایک شہر کے ملک میں رہتے ہیں۔ غریبی بے حد ہے اور ڈاکو بھی قدم قدم پر ملتے ہیں۔ امبر پھر ہنس پڑا، تو کیا ہوا بہن؟ کیا ہمیں پہلے کبھی ڈاکو اور ظالم بادشاہوں سے پالا نہیں پڑا؟ یہ باتیں تو ہم کرتے ہی آئے ہیں۔ ہمارا مقصد جاپان کی سیر کرنا اور وہاں گھوم پھر کر وہاں کی تاریخ سے واقف ہونا اور وہاں کے لوگوں سے مل جل کر اس ملک کے لوگوں کے حالات معلوم کرنا ہے، اور بس۔ ہمیں جادوگروں سے بلا کیا کام؟ ماریہ نے کہا، ہمیں تو جادوگروں سے کوئی کام نہیں ہوگا، مگر وہ ہمارا پیچھا ضرور کریں گے۔ ہو سکتا ہے کسی جادوگر کو اپنے جادو کے زور سے معلوم ہو جائے کہ ہم تینوں خفیہ طاقت رکھتے ہیں، پھر وہ ہماری جان کے دشمن بن سکتے ہیں۔ ارے پگلی، ہماری جان کے دشمن بن کر وہ کیا کر لیں گے؟ جہاں تک میرا خیال ہے انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ناگ بولا، یہ تو بالکل سچی بات ہے، مگر سنا ہے جاپان کے جادوگر بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا، ہم بھی بڑے زبردست ہیں، اس لیے کہ ہم میں جرأت اور بہادری بھی ہے، اور بہادری کے آگے کسی جادوگر کا جادو کبھی نہیں چلا کرتا۔ جادو چلتا ہی کمزور پر ہے، اور بہادر اور دلیر آدمی پر جادو کا ذرا اثر بھی نہیں ہوتا۔ ایسی باتیں کرتے دن گزر گیا، اور پھر دوسرا اور تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تیسرے روز وہ لوگ سو گئے اور چوتھے روز وہ سو کر اٹھے تو خوشی سے اچھل پڑے، کیونکہ دور افق کے پاس جاپان کا ساحل دکھائی دے رہا تھا۔ ان کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ ایک مدت کی دربدری کے بعد آخر اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ یہ سمندر جاپان کی سب سے بڑی مشہور بندرگاہ کیوشو کا تھا۔ دوپہر کے وقت وہ کیوشو کی بندرگاہ میں داخل ہوئے۔ ملکہ کی روح مجھ اپنا جہاز لے کر بندرگاہ میں نہیں آ سکتے تھے، اس طرح وہاں حکومت کے سپاہیوں کو ان پر شک پا سکتا تھا کہ وہ اکیلا جہاز لے کر کہاں سے آ رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جہاز کو بیچ سمندر میں ہی رہنے دیا اور خود ایک کشتی میں سوار ہو کر کیوشو کی بندرگاہ میں داخل ہو گئے۔ سپاہیوں کو انہوں نے یہی بتایا کہ وہ مسافر ہیں اور ساتھ والے جزیرے سے جاپان کی سیر کے لیے آئے ہیں۔ بندرگاہ سے نکل کر وہ شہر میں آ گئے۔ ان دنوں جاپان کے ملک میں بہت سی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں۔ ان ریاستوں میں الگ الگ بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ کیوشو بھی ایک چھوٹی سی ریاست تھی۔ اس کی بندرگاہ اور سب سے بڑے شہر کا نام بھی کیوشو ہی تھا۔ بادشاہ کا محل اسی شہر میں تھا۔ اس ریاست کا بادشاہ بڑا نیک دل اور مہربان تھا۔ لوگوں کے ساتھ اس کا سلوک بڑا اچھا تھا۔ بادشاہ بوڑھا ہو چکا تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو بیمار رہتا تھا۔ بادشاہ کو اپنے بیٹے کی بڑی فکر تھی۔ دنیا جہاں کے حکیموں نے اس کا علاج کیا، مگر وہ تندرست نہیں ہوا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو شہر سے دور ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ایک محل میں رکھا ہوا تھا۔ یہاں کھلی آب و ہوا میں وہ بستر پر پڑا رہا تھا۔ بادشاہ کی ملکہ مر چکی تھی اور پہاڑی کے محل پر شہزادہ زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ حکیموں نے اسے کہہ دیا کہ وہ بس اب کوئی دن کا مہمان ہے اور جلد مر جائے گا۔ بادشاہ کو اپنے بیٹے کا بے حد غم تھا۔ اس کے مرنے کے بعد سلطنت سنبھالنے والا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا، اسی وزیر کی وجہ سے شہزادے کو یہ بیماری لگی تھی۔ وزیر نے شاید باورچی کے ساتھ مل کر شہزادے کو کھانے میں آہستہ آہستہ سے زہر دینا شروع کر دیا تھا۔ وزیر کی خواہش تھی کہ شہزادہ آہستہ آہستہ ایک دن مر جائے اور وہ تخت و تاج پر قبضہ کر لے۔ شہزادے کے بعد وہ بڑے بادشاہ کو بھی ختم کر دے گا۔ اس کام میں وزیر نے فوج کے سپہ سالار کو بھی شامل کر لیا تھا۔ سپہ سالار کو اس نے یہ لالچ دیا تھا کہ وہ اسے اپنا وزیر بنا لے گا، اس کے بیٹے کو سپہ سالار بنا دے گا۔ جس وقت امبر اور ناگ وغیرہ کیوشو میں داخل ہوئے تو وہاں کا بادشاہ غم زدہ تھا۔ شہزادہ پہاڑی والے ٹیلے پر موت اور زندگی کے درمیان جنگ کر رہا تھا اور وزیر اسے کھانے میں برابر زہر کھلا رہا تھا۔ امبر اور ناگ کے پاس سونے کی اشرفیاں تھی، اس لیے وہ شہر کی ایک سرائے میں اتر گئے۔ یہاں انہوں نے اپنے لیے ایک شاندار کمرہ لے لیا جہاں بستر جما لیا۔ رات کو سو کر اٹھے تو بڑے تازہ دم تھے، سفر کی ساری تھکان اتر چکی تھی۔ وہ دونوں شہر کی سیر کو نکل آئے۔ ماریہ کو انہوں نے کمرے میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ ماریہ خود بھی باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی، اس کے سر میں ابھی تک جہاز کے سمندری سفر کی وجہ سے ہلکے ہلکے چکر آ رہے تھے۔ کیوشو شہر کے بازاروں گلی کوچے کافی حد تک ملک چین سے ملتے جلتے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ یہاں زبان اور دوسری بولی جاتی تھی۔ چین کی طرح یہ شہر صاف ستھرا نہیں تھا، یہاں گندگی بہت تھی، گلیوں میں صفائی کا کوئی خاص بندوبست نہیں تھا۔
मकान भी पुराने और बोसीदा से थे। लोग अलबत्ता बड़े खुश थे और अच्छे अखलाक से पेश आए थे। गरीबी भी बहुत ज्यादा थी। दोनों भाई सैर करते करते शहर से बाहर आ गए। यहाँ एक झील थी जिसमें एक कश्ती पड़ी थी। अंबर और नाग कश्ती में सवार हो गए और झील की सैर करने लगे। सैर से फारग होकर वो झील से बाहर आकर अंबर ने कहा कि झील बड़ी खूबसूरत है। नाग भाई देखो, इसमें कितने बेशुमार कमल के फूल खिले हैं। हाँ अंबर, इसका पानी भी गहरा नीला है, मगर वो इमारत कौन सी है? नाग ने एक तरफ इशारा किया। झील के पास ही जरा फासले पर एक जगह टूटा हुआ गुंबद सा बना हुआ था। अंबर और नाग उस पुरानी इमारत के पास आ गए। यह मालूम होता था किसी जमाने में कोई पुराना किला होगा। दीवारें गिर चुकी थी, सिर्फ एक गुंबद और उसके टूटे फूटे 2-4 स्टोन बाकी रह गए थे। जगह जगह पुरानी ईंटों और पत्थरों के ढेर पड़े थे। अंबर ने कहा, कोई तरीकी इमारत मालूम होती है? नाग बोला, हाँ, जापान की तारीख भी काफी पुरानी है। वो गुम्बद के नीचे आ गई। यहाँ संगमरमर का फर्श एक जगह से उखड़ा हुआ था। यहाँ बेशुमार जंगली झाड़ियां और पौधे उगे हुए थे। अंबर ने संगमरमर के टूटे हुए फर्श को देखकर कहा, यह बड़ा कीमती पत्थर है नाग। मैंने इस किस्म का पत्थर कदीम मिस्र के शाही महलों में देखा है। नाग ने एक पत्थर उठाया तो दूसरा पत्थर जरा सा खिसक गया। उसने दूसरा पत्थर उठाया तो वहां एक सुराख सा दिखाई दिया। नाग ने कहा, यह सुराख कैसा है? मालूम होता है यहाँ कोई खुफिया गार है। अंबर बोला, मुझे भी ऐसा ही लगता है। उन्होंने पत्थरों को पड़े हटाया तो नीचे पत्थर की पुरानी सीढ़ियां किसी नामालूम तहखाने को उतर रही थी। अरे, यहाँ तो सीढ़ियां हैं, जरूर इसके नीचे कोई खुफिया तहखाना या राज है या गार्ड है। क्या ख्याल है, नीचे चढ़कर देखा जाए? नाग ने कहा, भाई इसकी क्या जरूरत है? मारिया सराय में बैठी है, हम खामखा किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए तो मारिया के लिए मुश्किल हो जाएगी। अजनबी देश है, वो यहाँ अकेली रह जाएगी, फिर किस वक्त आकर उसे देखेंगे। अमर बोला, जैसे तुम्हारी मर्जी। उन्होंने इसी तरह से घर के ऊपर संगमरमर की सीने रख दी और वापस सराय की तरफ चलना शुरू कर दिया। उधर मारिया कमरे में अकेली लेटी हुई थी। कमरा सारे का सारा खाली था। वो चूंकि गायब थी इसलिए ये लेटी हुई नजर ही नहीं आई थी। अब हुआ ये कि सराय में उतरने के साथ ही वहां के 2 मशहूर चोरों को खबर मिल गई थी कि सराय में 2 बड़े सौदागर उतरे हैं जिनके पास सोने के अशरफियों से बड़ा हुआ थैला है। चोरों ने सराय के नौकर से बात की और कहा कि हम तुम्हें सोने की 10 अशरफियां देंगे, हमें वो कमरा बताओ। जो लोग मुल्क चीन से आए सौदागर उतरे हैं जहां पर। नौकर चोरों को इस कमरे के बाहर ले आया जिसके अंदर मारिया लेटी हुई थी। नौकर चला गया। चोरों ने लोहे की लंबी सलाख डालकर दरवाजे की कुंडी को जड़ से उखाड़ दिया और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। मारिया तो हैरानी से इन दोनों चोरों को देखती रही। वो उन्हें पूछ भी नहीं सकती थी कि वो कौन है और क्या करने आए हैं। वैसे वो इतना तो समझ गई थी कि वो दोनों चोर हैं और चोरी की नीयत से अंदर आ गए हैं। चोरों ने अंदर दाखिल होते हुए दरवाजा बंद कर दिया। एक चोर ने कहा, जल्दी से ये मालूम करो कि सोने के अशरफियों से बड़ा हुआ थैला कहाँ है। अभी मालूम किया देता हूँ। दूसरे चोर ने अंबर और नाग के मुंतसर से सामान को उलट पुलट कर देखना शुरू कर दिया। मारिया ने ये सब कुछ कोने में चटाई पर लेटी हुई देखती रही और खामोश रही। पहले वाले चोर ने कहा, यार जल्दी से पता करो अशरफियां कहाँ हैं, अगर देर हो गई तो सौदागर वापस आ जाएंगे, हमारे लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। दूसरा चोर बोला, यार क्या करो, कम वक्तों ने अशरफियां मालूम नहीं किस जगह छुपा लगी हैं। फिर उसने एक संदूक को उल्टा तो अंदर से अशरफियों से बड़ा हुआ थैला बाहर आन गिरा। चोरों की बाँचें खिल गई। उन्होंने खुश होकर एक दूसरे को देखा। वो मारा उस्ताद, अशरफियां तो मिल गई, चलो अब यहाँ से भाग चलो। वो अशरफियों से बड़ा हुआ थैला उठाकर वहां से भागने वाले थे कि मारिया उठ खड़ी हुई। उसके हाथ में पीतल का एक भारी गुलदान था। उसने पीछे से आकर गुलदान जोर से एक चोर के सर पर दे मारा। चोर ने बौखलाकर पीछे देखा, पीछे कोई नहीं था। मारिया ने दूसरे चोर के सर पर भी जोर से गुलदान दे मारा। दोनों सर पकड़ के एक दूसरे को देखने लगे। एक चोर ने दूसरे से कहा, ये क्या हो रहा है उस्ताद? भूत, भूत, यहाँ भूत है। मारिया ने जोर से चीख मारकर कहा, मैं तुम दोनों को कच्चा खा जाऊंगी, कच्चा चिबाकर खा जाऊंगी। ये आवाज तो उन चोरों पर बिजली बनकर गिरी। भागो, भूत, भूत, भूत। वो दोनों चोर अशरफियों से बड़ा थैला जो उसी कमरे के फर्श पर फेंक कर दरवाजा खोलकर ऐसे भागे कि फिर पलट कर देखा भी नहीं। मारिया ने अशरफियों वाला थैला उठाकर दोबारा संदूक में रख दिया और दरवाजे को बंद कर चटाई पर लेट गई। वो अंबर और नाग का इंतजार करने लगी। अंबर और नाग उस वक्त सराय के मालिक के पास बैठे उसे क्यूशू के बारे में बातें कर रहे थे। सराय के मालिक ने बताया कि क्यूशू एक खूबसूरत शहर है और बादशाह की नेकी और अच्छे सलूक की वजह से लोग बड़े खुश और खुर्रम जिंदगी बसर कर रहे हैं। अंबर ने पूछा, शहर से बाहर जो एक पुराना खंडर है वो किस इमारत का है? सराय वाले ने कहा कि वो झील के किनारे है। हाँ हाँ वही, सराय वाला बोला, वो एक बड़ी पुरानी इमारत है। कहते हैं किसी जमाने में वहाँ एक आलीशान महल होता था जहाँ क्यूशू की मलका अपने बादशाह के साथ रहती थी। फिर ऐसा हुआ, संगदिल वजीर ने बादशाह को कत्ल करके उसकी लाश तहखाने में दफन कर दी और खुद तख्त पर कब्जा कर लिया। उसने मलका को भी कैद करके इसे तहखाने में डाल दिया और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। बेचारी दुखियारी मलका ने अपनी सारी जिंदगी बादशाह की कब्र पर गुजारी और आखिर एक दिन उस कब्र के पास ही मर गई।
وزیر کے حکم سے ملکہ کی لاش کو تہہ خانے میں بادشاہ کی قبر کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ آج بھی کہتے ہیں کہ چاندنی راتوں میں کبھی کبھی ملکہ کی روح کی رونے کی آوازیں آتی ہیں، وہاں اب سوائے چور اور ڈاکوؤں کے اور کوئی نہیں جاتا۔ ناگ نے پوچھا کہ یہ سچ ہے؟ سرائے کا مالک بولا، ہم یہی سنتے آئے ہیں، لوگ ادھر جاتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، مگر کچھ لوگوں نے اپنے کانوں سے وہاں چاندنی راتوں میں رونے کی آوازیں سنی ہیں۔ امبر نے کہا، بڑی درد انگیز کہانی ہے، بیچاری ملکہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا۔